मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की जानिब से आप सब जो पैनलिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको वेलकम और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो आज के टॉपिक के हवाले से हम जो आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, 3 मई को पूरी दुनिया में बनाया जाता है, तो उस हवाले से टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि प्रेस के हवाले से जो है कि लोगों को किस तरह की मुश्किलात हैं, कितनी एक उनको आज़ादी है, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं और किस किस नाम से उनको प्रेशराइज किया जाता है, मजहब के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, और जो भी तरह तरह के हथकंडे होते हैं स्टेट्स वो इस्तेमाल करती हैं अपनी मर्जी की खबरें लेने के लिए भी, और अपनी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसी खबर हो उसको रोकने के लिए भी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। तो हमारा ताल्लुक तो साउथ एशियन रीजन से है। तो आज तनवीर जमान साहब बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं। बशीर नवीद साईं रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं, प्रेस से वाबस्ता रहे हैं, प्रेस और मीडिया के साथ। तो बाकी भी हम सारे पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों का और प्रेस और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है। तो हमने भी हमेशा अपनी वसात के मुताबिक प्रेस की फ्रीडम के लिए, वहाँ पे उनको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उनके लिए, और जो भी अंडर अटैक रहे हैं, मीडिया ओवरसीज हो गए, जो प्रेस और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं वहाँ पे जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो उनको जो भी मुश्किलात आती हैं तो उस हवाले से हम यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गई, अपनी पार्टी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उस हवाले से हम चीज़ों को रेज करते रहते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे बस में होता है तो उस हवाले से हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मैं आज जो जिस तरह जो टॉपिक है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से, ये 1993 से रेगुलरली यूनेस्को ने पहली दफा इसको वो किया था, जो यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने इसको इनिशिएट किया था, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में प्रेस का जो डे मनाया जाता है, फ्रीडम डे। तो रिसेंटली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं यूएस के, तो उन्होंने भी पाकिस्तान में जो प्रेस और मीडिया पे कदगने हैं उस हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। गो के ये स्टेट्स जब इनके अपने वो मफादात होते हैं तो कभी कंसर्न्स भी शो करते हैं, बाद में वो बड़े घुल मिल भी जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव साइन है क्योंकि आज जब से वो नई वहाँ पे इंतजामिया आई है यूएस में, तो वो कम से कम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को और प्रेस और जो मीडिया है तो उस हवाले से वो बड़े क्लियर हैं कि उनको फ्रीडम होना चाहिए और उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो खत्म होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने वाज़े तौर पे गवर्नमेंट को और स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि आपने जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो वार ऑन टेरर है सो कॉल्ड, उसको जो काउंटर कर रहे हैं आप, उसके नाम पे जो लोगों को उठा रहे हैं या वहां पे कदगने लगा रही हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, जो पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनकी न्यूज को ऑन एयर नहीं होने देते। और आप देखिए कि तहरीक लब्बाइक हो गई, दूसरे तीसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फुल कवरेज दी जाती है और उनको हर तरह से मीडिया में एक्सेस भी है, उनको प्रोटेक्शन भी है स्टेट की तरफ से। लेकिन जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो अमन के दाई हैं, जो हाकिश फोर्सेस के खिलाफ हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं और जो मजहबी एजेंडे को काउंटर करते हैं या उसके खिलाफ हैं कि स्टेट अफेयर्स में मजहब का की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है स्टेट विक्टिम है और उनको हर तरह से हरासा किया जाता है। आप रिसेंटली अफसर आलम को गोली मारी गई इस्लामाबाद में, वो वॉक कर रहे थे, जो पेम्बरा के चेयरमैन रहे हैं। मतीउल्लाह जान थे, उनको उठाया गया। हामिद मीर पे अटैक हुआ और बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जो सलीम शहजाद थे जिनकी बुक थी इनसाइड अल कायदा, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था उस पूरी बुक में कि किस तरह इनके लिंक्स हैं नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, जो सिंपैथाइजर्स हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये अल कायदा हो गया, तालिबान हो गए दूसरे, तो उनको किडनैप करके तो मार ही दिया गया। तो आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। और जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने जर्नलिस्टों से एक मीटिंग की है, तो उसमें हामिद मीर साहब ने भी ये अफसार आलम के हवाले से वो जो उनको गोली मारी गई तो उन्होंने उसको उठाया मामले को, तो उन्होंने कहा जी हम तो इस तरह नहीं मारते, हम तो इस तरह मारते हैं कि कोई सबूत नहीं मिलता तो फुटप्रिंट्स तो हम नहीं छोड़ते, तो ये तो किसी अनाड़ी का काम है, हम तो बड़े प्रोफेशनल है इस मामले में। तो आप देखें कि वहां पे जो एक आर्मी चीफ है उसकी सोच अगर इस तरह की है तो आम लोगों की किस तरह की होगी।
तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं मैं उनकी हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, सेकुलर हैं, जो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो वो बेचारे ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं इनके हाथों भी वो विक्टिम है, स्टेट के हाथों भी हैं। तो आज का जो मौजू है उस हवाले से हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं, तो पहले मैं उनका तारफ करा देता हूँ, फिर उसके बाद में वन बाय वन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक के हवाले से अपने व्यूज हमसे शेयर करेंगे। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं उनमें सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब हैं, चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल पीपल अलायंस। हमारे साथ हैं बशीर नवीद साई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हांगकांग में बेस्ड हैं और इंसानी हुकूक के हवाले से इनकी एक लंबी स्ट्रगल है। तो यूएन में भी आते हैं, इनसे हम अक्सर हमें गाइड करते रहते हैं इश्यूज के हवाले से भी, इंसानी हुकूक के हवाले से भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो भी ओप्रेस्ड नेशंस हैं, चाहे वो बलोच हूँ, सिंधी हूँ, पश्तून हूँ, कश्मीरी हूँ, तो उनके हवाले से ये अपनी रिपोर्ट्स भी वो करते हैं। और मिसिंग पर्सनस के हवाले से बहुत सारे लोगों की इन्होंने जाने भी सेव की हैं अपने अर्जेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल कैंपेन करके। हमारे साथ है सॉरी प्रोफेसर नाइला कादरी साहिबा, ये हैं चेयरपर्सन बलोच पीपल्स कांग्रेस की। वेलकम जी। तो ये भी पॉलिटिकली स्टूडेंट एज से ही पॉलिटिक्स में बड़ी एक्टिव हैं। तो आजकल कनाडा में एग्जाइल में रह रही हैं। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस हैं, बलोचों के हुकूक के हवाले से बड़ी वोकल हैं। हमारे साथ तनवीर जमान खान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रेगुलर कॉलम लिखते हैं जंग अखबार में। तो ये हमारे लिए आज बड़ी वो एजाज की बात है कि आज ही शॉर्ट नोटिस पे हमने इनको रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया। तो वो आज तशरीफ फरमा, उनकी जो एक्सपर्टीज हैं, जो वहाँ पे रिसेंटली इन्होंने विजिट भी किया पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है वहाँ के जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं या लोगों ने इनसे जो चीज़ें शेयर की होंगी, उम्मीद है उस पर भी रोशनी डालेंगे और किस तरह की मुश्किलात प्रेस और मीडिया वालों को हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे ये आज। मिस्टर मुनीर मेंगल साहब हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट है बलोच वॉइस एसोसिएशन। ये भी यूएन में बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं उस हवाले से और पूरे यूरोप में भी मुख्तलिफ जगहों पे रेगुलरली प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार, ब्रीफिंग्स, इंटरवेंशंस करते हैं। हम डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं फॉरेन अफेयर कमेटी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, राइटर हैं, ऑथर हैं, वी लोग इनका वो अक्सर जो आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे और बड़े नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में कश्मीर की और कश्मीरियों की बड़ी वॉइस हैं। पर उन्हें मुल्क बैठ के इन्होंने अपने वतन को नहीं भूला और बड़ी कंट्रीब्यूशन है, रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं और वहाँ पे जो लोग जिस तरह की मसाइब मुश्किलात का शिकार हैं तो उसको हाईलाइट करते रहते हैं। हमारे साथ हैं फजल करीम आफरीदी, ये हैं प्रेसिडेंट पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, फ्रांस में ये बेस्ड हैं। वेलकम जनाब, आप थोड़ा सा आपने लेट ज्वाइन किया, हमने सबको पहले वेलकम किया था, आपको वेलकम करते हैं। तो मैं मजीद वक्त नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के टॉपिक के हवाले से रोशनी डालें। यू हैव द फ्लोर सर, सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर अजीज खान साहब हैं, और आप तमाम दोस्त अहबाब को देख कर बहुत खुशी हुई। और ये नासिर साहब में फ़क्तन हमें कैमरे की के ज़रिए एक दूसरे से मुलाकात भी करवाते हैं और अपने जो माशरे के ज़िंदा दुख हैं उन पे तबादला ख्याल भी करते हैं। तो आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन है। हम दुनिया भर के उन तमाम साफियों को जो बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और इंसानियत के लिए जद्दोजहद करते हुए इस दुनिया से चले गए और अपने मिशन के साथ वाबस्ता रहे, कमिटेड रहे, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यकीनन उनका विरसा जो है वो इंसानी समाज की बेहतरी के लिए जो उन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी या अपनी ज़िंदगी में जो कैद बंद फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम के लिए की, तो वो हम सब लोग के लिए वो एक विरसा है। तो आज के दिन की मुनासबत से मैं उन सब शहीद साफियों को, उन प्रेस की फ्रीडम के अलमबरदारों को खराज अकीदत पेश करता हूँ।
آج کا دن یقیناً ان صحافیوں کو سلام پیش کرنے کا ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے اسٹیشنز پہ جدوجہد کی، اور پاکستان میں بھی وہ تمام صحافی جو تمام طرح ہارڈشپس کے باوجود اپنا یہ مشن برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کی سوسائٹی کے یا ہمارے اپنی ریاست جموں کشمیر کے جو صحافی ہیں وہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ان کے حقوق کی تحریکیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے ہائی لائٹ کرنے میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، اور یہ رول پلے کرتے ہوئے انہیں بہت ساری مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً یہ دن جو ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے، ہم لوگ اگرچہ پروفیشنلی میں تو صحافی نہیں ہوں، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرے ہی ترقی کر سکتے ہیں جن میں صحافت آزاد ہو، جس میں صحافی کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کسی قسم کے کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی جاتی ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے خطے جو ہیں، جن خطوں سے ہمارا تعلق ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کئی ایک صحافی میں جو اپنے فرائض کی انجام دہی میں یا تو ریاستی اداروں کے ہاتھوں مارے گئے، جیسے سلیم شہزاد صاحب کا انہوں نے نام لیا، اسی طرح جیو جنگ سے وابستہ لوگ بھی، اور بھی صحافی جو علاقہ ٹرائبل ایریاز کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنے جو فرائض بھی انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ مارے گئے، اور کئی ایک ہے جیسے ابھی بھی جو ابصار عالم ہیں تو ان کو بھی گولی ماری گئی، ٹھیک ہے وہ بچ گئے، لیکن یقیناً، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب صحافیوں نے آرمی چیف کے سامنے، جو ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 30 کے قریب 30-35 صحافیوں کے کو مدعو کیا گیا ایک افطار پارٹی، اور وہاں جو گفتگو کی گئی، اگرچہ اس کو بظاہر کہا گیا کہ یہ جو ہے آف دی ریکارڈ ہے، لیکن وہاں آف دی ریکارڈ تو کوئی بات نہیں رہی ہے، چونکہ آرمی چیف نے تو ان لوگوں کو مدعو ہی اس لیے کیا تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ گفتگو ماسس تک جانی چاہیے تاکہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ لیکن وہاں بہت دلچسپ 2-3 باتیں جو ہے، جیسے فرض کریں کہ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بھی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کے لیے کتنی ہارڈشپ ہے کہ جب ابصار عالم کے گولی کا ذکر آیا تو آرمی چیف بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یقیناً جو ہے وہ یہاں رول آف لا ہونا چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے اور کلپرٹس کو جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام تو جو ہے وہ ہم تو نہیں کرتے، ہم جب کرتے ہیں تو پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتے، اور ہمارے تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں۔ اور وہیں آپ یہ دیکھیے کہ وہ حمن میر کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو کس نے مارا، اور حمن میر نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا کہ جناب جنرل ظاہر الاسلام نے، تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں جنرل ظاہر الاسلام نہیں بلکہ آپ کو جاوید مینگل نے مارا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آرمی کا جو چیف ہے وہ کس طرح جو ہے وہ جو چیزوں کو بیان کرتا ہے، اس سے اس سوسائٹی کے جبر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کی پیریفیریز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، خاص کر کے جو بارڈر ایریاز میں جو صحافی فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ خطرات اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی چونکہ وہاں موسٹلی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے جو لذت کے لیے اگر کوئی کسی کے گھر کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوں اور اگر اس میں گھر والے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوں تو بہت اچھا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ اس کو افائیو والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے مشہور کر دیتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کا جاسوس تھا۔ اور یہ خاص کر کے جو ہے نا وہ ایسے ایریاز کے اندر جو صحافت میں وابستہ لوگ ہیں ان پہ یہ تلوار ہمیشہ لٹکائی جاتی ہے
ताकि वो कोई खबर ऐसी लोगों तक ना पहुंचाएं। और यही वजह है कि बॉर्डर एरियाज के जितने लोग भी बरसा बरस से जो है वो मिसिंग पर्सन्स हैं और उनके प्यारे जो है वो सिर्फ दवाओं की हद तक, और जब कभी कोई किसी डीसी या एसपी ऑफिस के सामने कोई मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी वो खबर जो है वो भी रिपोर्ट नहीं होती। तो आज़ाद कश्मीर का ये खिता जो है वो इस लिहाज से और ख़ास करके प्रेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा सबजुगेटेड है, और यहाँ खबरें जो है वो लोगों तक कम्युनिकेट नहीं होती। यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि यहाँ तो ऐशा ही ऐशा हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग वाकई आज़ाद हैं, जबकि दूसरी जगहों पे लोग समझते हैं कि उनको हुकूक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सहाफ़त का कोई हाल नहीं है, हर अखबार वाला जो है वो अंडर थ्रेट रहता है, और उसको कहा जाता है कि अगर आपने दो कौमी नज़रिए के जो खिलाफ लोग हैं उनको ज़रा सी भी कोई उनकी खबर भी लगाई तो फिर आपका डिक्लेरेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और कई एक अखबार जिसमें आपको याद होगा कि एक अखबार रावलकोट से निकलता था मुजादिला के नाम से, तो उसने सिर्फ एक रिपोर्ट है, एक सर्वे हुआ जिसमें कि भाई कितने % लोग जो है वो यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, सॉवरेन देखना चाहते हैं, और कितने % लोग हैं जो हलाके हिंदुस्तान या हलाके पाकिस्तान के हामी हैं। तो उसमें जो 70 उस सर्वे के मुताबिक 75% लोग जो है वो सॉवरेन देखना चाहते थे रियासत जम्मू कश्मीर को। तो जो ही वो खबर छपी तो उस अखबार को आज तक वो अखबार भी बंद है, और उस वक्त तो उसका पूरा अमला ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तो अपने बसीर साहब और दीगर दोस्तों के मेहरबानियों से कम से कम अमला तो चलो वो बाहर आया, लेकिन आज तक उस अखबार का डिक्लेरेशन भी बहाल नहीं हो सका, और फिर उस अखबार से वाबस्ता जितने भी साफ़ी हैं वो आज तक हैं बेरोजगारी का शिकार हैं। और भी कई एक मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन आज चूँकि बहुत ज़्यादा कोई मैं लंबी चौड़ी इसलिए बात नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मुक़्तदर दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो उनको ज़्यादा टाइम मिले। अलबत्ता इतनी बात मैं ये कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, उस हिस्से के अंदर भी जो इन्होंने तंज़ीमें बनाए रखी हैं, आप उसमें आप देखें कि वो बुखारी साहब और बहुत मुक़्तदर साफ़ी जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशनों ने, इंतहा पसंद ऑर्गेनाइज़ेशनों ने उनको भी कत्ल किया है। और इस हिस्से के अंदर तो आए दिन लोगों को थ्रेट्स मिलती रहती हैं एजेंसियों की तरफ से भी, और इनके बनाई हुई जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके ज़रिए भी। और पाकिस्तान के अंदर भी जो मेनलैंड है, चाहे कराची है, लाहौर है, पेशावर है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में साफ़ियों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वहाँ वो आप कह सकते हैं कि ना जाए रफ्तन ना पाए रफ्तन वाली बात है कि वो अगर खबर जो है वो कोई लगाएं तो तब भी खैरियत नहीं है, और अगर ना लगाएं तो तब भी खैरियत नहीं है। तो इस लिहाज से वहाँ के साफ़ी भी जो बलूचिस्तान से बिलखुसूस ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। तो आज का दिन बेसिकली हमें ये याद दिलाता है कि हम तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो लोग हैं इंसानों की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, प्रेस की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, साफ़ियों को अपने प्रोफेशनल जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दही के लिए उनको एक स्पेस देने के हक़ में हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हक़ में हैं, वो सारे लोग इस दिन को बना रहे हैं अपने उन विक्टिम साफ़ियों और प्रेस की आज़ादी के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर। और हम यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो हमेशा आज़ाद सहाफ़त पे यकीन रखती है और प्रेस की फ्रीडम, मैं समझता हूँ कि ये हम इसको माशरे की तरक्की के लिए एक बुनियादी अंसर समझते हैं। तो उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए आज के इस दिन को हम बना रहे हैं, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि शायद कल आने वाला जो है वो साफ़ियों के लिए एक निस्बतन बेहतर दिन होगा, जिसमें उनकी उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना खतरे का शिकार नहीं होंगी। अपने फ़राइज़ की अंजामदही में उनको रियासत के गैर मामूली हथकंडों का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको बेहतर माहौल और बेहतर माशरा मैसर आएगा, जहाँ वो अपने अपने आज़ादाना तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे पाएँगे। तो हम उन सब लोगों को जो जो इस रास्ते में, इस राह में कुर्बान हो गए, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। और जो साफ़ी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती है हमारी। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जनाब।
शौकत अली कश्मीरी साहब ने जिस तरह इस हवाले से रोशनी डाली कि किस तरह साफियों को राय धमकाया जाता है, और बेशुमार साफियों ने अपनी ड्यूटी लाइन में जानू का नजराना सच बोलने की पैदाश में उनको जो है ना मौत के घाट उतार दिया गया। तो हमारी सिंपैथीज उनकी फैमिलीज के साथ, हम जिन्होंने अपनी जानें दी उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और ये देखिए कि हम तो पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस हवाले से बात कर रहे हैं, आप जो हमारे नॉलेज में भी आता है कि किस तरह प्रेशराइज करके मीडिया हाउसेज को, बहुत सारे एंकर्स को निकाल लिया गया कि जी आप इनको निकाले वरना आपके टीवी चैनल्स ही बंद कर दिए जाएंगे। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उनको न्यूज़पेपर से, डिफरेंट न्यूज़पेपर से निकलवा दिया गया कि जी ये सच लिखते हैं और बोलते हैं, तो लिहाजा इनको वहां से, यानी कि उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया। तो बेचारे वो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के तो अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वहां पे स्टेट की पॉलिसी ये एस्टेब्लिशमेंट की कि वहां पे यूट्यूब चैनल्स भी उनके बंद करवाने के चक्कर में होते हैं कि जी ये बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, हालांकि वो सच बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ डिस्क्राइब किया गया है कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपकी ये लिमिटेशंस हैं, आपके ये डोमेन्स हैं, उसी के मुताबिक वो कहते हैं कि जहाँ वो जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हीं डोमेन्स में रह के अपनी ड्यूटीज को वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और ये देखें कि हम इस्लामाबाद से एक साफी जो वाक कर रहे होते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। तो हमारे यहाँ जो आज़ाद कश्मीर है तो वो तो एक कॉलोनी है पाकिस्तान की, तो वहाँ पे बेचारे जो हमारे जो साफी हजरात हैं तो वो स्टेट के रेमो करम पे, और उनको अक्सर प्रेशराइज किया जाता है और सिलेक्टिव उनको न्यूज़ दी जाती है कि आपने ये पब्लिश करनी है और ये नहीं करनी है। और स्पेशल उनको एडवाइस की जाती है कि जो कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है उनके लोगों के हुकूक के हवाले से जो आवाज़ बुलंद करते हैं तो आप उनको सेंसर कर दिया करें, आप उनको पब्लिश ना करें। थैंक यू सर। तो मैं जो है ना आज चूंकि साफियों का दिन है तो सबसे पहले साफियों से गुजारिश करूंगा कि वो इस टॉपिक के हवाले से, मैं तनवीर ज़मान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रेगुलर कॉलम लिखते हैं, हम इनके कॉलम पढ़ते रहते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव इनके कॉलम होते हैं। तो सर आपके पास फ्लोर है, रिसेंटली आपने पाकिस्तान भी विजिट किया, इसी दौरान हमें साईं लाखुस साईं ने भी ज्वाइन किया है, वेलकम सर। आफ्ताब खान साहब ने यूके से ज्वाइन किया है, मुशर्रफ गिलानी साहब ने मुजफ्फराबाद से, तो फजल रहमान आफरीदी साहब ने लेट ज्वाइन किया था, तो आपको भी एक दफा फिर वेलकम कहते हैं। तो तनवीर साहब प्लीज आपके पास फ्लोर है, अनम्यूट कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं यूके पीएनपी का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया और आपने इस इंटरनेशनल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक पूरा एहतमाम किया। ये इसमें जो शौकत साहब ने बहुत सारी बातें की इस पे, जो उन्होंने इसमें कुछ लोगों के नाम भी लिए जो कि बराह रास्त इस सारे इस एक्सप्रेशन के हवाले से रियासती जबर का शिकार हुए, उनके जुल्म का शिकार हुए, वो एक उन तमाम चीज़ों को दोहराने की ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं है उस तरह से। ये चीज़ अगर आप इसको प्रेस के सारी इस आज़ादी को देखें तो ये एक इंसानी एक्सप्रेशन का एक जरिया है, जिसको अगर हम नेचर के साथ मिला के देखें, आप देखें कि जानवर जो है हम उसको एक बेजुबान समझ के उसकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम कहते हैं कि ये जानवर है, ये बेजुबान है, बेजुबान की हम फौरी तौर पे उसकी भूख की तरफ देखते हैं, उसकी और चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो बेचारा जानवर जो है अपना मसाइल का जो मुश्किल उसको है या तकलीफ है या ज़रूरत है उसका इजहार नहीं कर पाता। अब बच्चों को देख लें, छोटे बच्चे जिनको हम कहते हैं कि ये बच्चे हैं, ये अगर ये अपनी तकलीफ नहीं बता सकते तो माँ उससे बच्चे की तकलीफ देख के, बच्चे को रोता देख के वो कितना कर्ब में आ जाती है कि बच्चा तो बेचारा बेजुबानों की तरह है, वो तो बोल ही नहीं सकता, उसकी तो उसके लिए तो बड़ा इजहार जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, और माँ भी उसी कर्ब में आ जाती है, पूरा खानदान एक तकलीफ में आ जाता है कि बच्चा जो रो रहा है सिर्फ और वो अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पा रहा, उसका दुख उसकी जुबान से अदा नहीं हो रहा, तो वो जो उसका जो इजहार रुका हुआ है वो सबके लिए बाइस तकलीफ बन गया है। अब कुदरत को देख लें, नेचर को हम देखें कि नेचर सारी की सारी जो है, हम इसके अंदर सिर्फ जुबान से इजहार नहीं बल्कि हमारी जो तमाम
نیچر کے اندر جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں پودا جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہو گیا، اس نے ایک اظہار کیا کہ وہ ایک بیج سے تبدیل ہو کے بڑا درخت بن گیا. ہم وہ تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پھول لگنے کو دیکھتے ہیں، اس کے پھل لگنے کو دیکھتے ہیں. یہ سارے یہ قدرت کے اظہار کے طریقے ہیں. یہ قدرت نے انسانوں کے اندر بھی اسی طرح سے اظہار کے طریقے بہت سارے بنائے ہیں کہ ہم اپنی تکالیف کو، اپنے مسائل کو، اپنی سانجھ کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، ہم تمام چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک سوسائٹی، ایک سیوک سوسائٹی بنتی ہے، ایک سوسائٹی کا ایک سول ڈھانچہ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک سماجی طور پہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں، ایک دوسرے کی چیزوں میں سانجھ ان کے اندر آ جاتی ہے، تو ان کے اندر ایک جو سیوک ایکسپریشن ہے وہ سارے کا سارا جو ہے، میں یہ اس کو سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا ایک طرح کا موڈ آف ایگزسٹنس ہے. یہ تو پوری کائنات کے اندر اظہار کی ضرورت ہے. پوری کائنات میں آپ پوری حرکت جو ہے، جو موومنٹ ہے، موشن ہے، ایک چیز سے دوسری چیز میں تبدیل ہونا، یہ سارے کا سارا میں سمجھتا ہوں ایک اظہار ہے، یہ ایک ایکسپریشن ہے. تو اگر آپ اس میں سے کسی بھی ایکسپریشن کو روکیں گے تو وہ ایک غیر فطری عمل کہلائے گا. آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ اس کو ٹیمپریریلی کسی وقت کوئی دبا دیں انسانی اظہار کو، درخت کو کاٹ دیں، جانور کو آپ مار کے بھگا دیں، بچے کو آپ روب ڈال کے خاموش کروا دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس بچے کے اندر جب اس کے رونے کو، اس کی تکلیف کو نہ سمجھ کے اس کو جب جبرن خاموش کروایا جاتا ہے تو بچے کی آنکھوں میں خون آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے بے بسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ساری مثالوں کو پوری سوسائٹی کے اوپر لگا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو رائٹ آف ایکسپریشن ہے، جو ہمارا اظہار کا طریقہ کار ہے، یہ اظہار کو تو روکنا جو ہے وہ تو بالکل ہماری ایک ایگزسٹنس کو روکنا اور مارنا ہے. جو پریس ہے وہ ہمارا ایک سیولائزڈ سوسائٹی کے اندر جہاں پہ آج ہماری معاشروں نے ڈیولپ کیا ہے، وہاں پہ پریس نے، جو کہ شروع سے اس طریقے سے پریس سے انسان کے ساتھ اس کا ارتقا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایک سرٹن سٹیج کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے جہاں پہ انسانی معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ لوگ اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے اندر فلم بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر افسانہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر شاعری بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر خبر بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل کو بیان کرنے کا جو مضامین ہم لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اظہار ہی ہیں. یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں کہ فلموں کے اوپر سینسر لگایا جاتا ہے کہ فلم کے اندر کوئی ایسے اس کے اندر سین ہو یا سٹوری کے اندر ایسی کوئی چیز ہو کہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے وہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کہہ کے روک دیتے ہیں. آپ کسی افسانہ کا دیکھیں، بہت سارے افسانوں کے اوپر، منٹو کی کہانیاں آپ دیکھیں، منٹو کے اوپر بین لگایا گیا تھا، وہ کیا تھا، کہانیاں لکھتا تھا، افسانے لکھ رہا. آپ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فلم ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ علم و شاعری کے بعد دیکھیں، جالب صاحب کو کتنی دفعہ، فیض صاحب کو کتنی دفعہ جیلوں میں ڈالا گیا. شاعری ایک اظہار ہے، اس کو روکا گیا. اسی طرح سے پریس ہے. پریس جو ہے یہ ایک خبریں، ہم وہ واقعات ہمارے ارد گرد رونما ہونے والی تمام جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد جو مسائل جنم لے رہے ہیں، ہم ان مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کے زمانے میں جو ہے وہ پریس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، ہمارے کئی اخباروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. اب وہ بات پریس سے، یہ بات تو پورے اظہار کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پورے انسانی اظہار کے ساتھ اس کا لنک ہے. یہ خالی پریس نہیں، آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اظہار کو، آپ تو دیکھیں نا، محبت کے اظہار کو آپ اگر روکیں تو آپ کی محبت جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے. تو آپ اس لیے آپ کوئی بھی چیز اس کے اظہار کو جب آپ اس کے اوپر کوئی جبر لگائیں گے تو یقیناً اس سے ایک بے چینی اور معاشرے کے اندر ایک بہت ہی ایک پینفل جو ہے نا وہ حالات آئیں گے اس سے. اب پاکستان کے اندر ہم پریس کی بات کر رہے ہیں آج اس خاص حوالے سے کہ پاکستان کے اندر پریس میں ہم نے دیکھا، شوکت صاحب نے بہت سارے لوگوں کے نام بھی لیے. اس کے علاوہ بھی ایک سیریل ہے، پورا ایک ناموں کا اور واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے، کہ جو ریاست جن چیزوں کو نیشنل انٹرسٹ
سمجھتی ہے اور جن چیزوں کو وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں سمجھتی وہ اس کے مطابق تمام لوگوں کے اوپر جبر، ریاست بھی نہیں بلکہ ریاستی ادارے، چند ادارے، طاقتور ادارے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈگر پہ اپنے طریقہ کار سے ان چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. وہ پورے معاشرے کو اسی ڈگر پہ چلانا چاہ رہے ہیں جس معاشرے جو کہ ان کی سوچ اور عقل کہہ رہی ہے یا جو ان کے مفادات کے اندر جو چیز آ رہی ہے. تو یہ سارا اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف منظم ہونا، اس کے خلاف انسانوں کا ایک جو ہے ایک مستقل اس کو ایک تحریک کے طور پہ چلانا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کے وقت کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں چیزوں کو اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا. ہماری جو پاکستان کی جو ریاستی انٹرسٹ ہے ان میں اگر آپ اس اظہار کو دیکھیں کہ اگر وہ اظہار کو اس طریقے سے روکیں گے تو ہم تو بہت پیچھے آلریڈی بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہم دنیا کے اندر جو ہیں ایک طرح سے ہماری جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے جو ہے وہ اس کے اندر جی ایس پی کے اندر سے نکال دیا ان کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کو ٹیررسٹ انسائٹمنٹ کے حوالے سے ایک دہشت گرد ریاست کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریاست ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، آپ نے تحریک لبیک دیکھی ابھی کہ تحریک لبیک کا آپ نے ذکر بھی کیا ابھی کہ تحریک لبیک جو ہے اب وہ ایک نیرو ایک ایشوز کے اوپر ایک پوری سوسائٹی کو ایک ناموس رسالت جس کے اندر نہ کوئی اکانومی کا ذکر ہے ان کے پاس، نہ کسی اور جمہوریت کا ذکر ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور طرح کی کوئی پاکستان کے اندر کوئی ترقی کا، لوگوں کے ویلفیئر کا، تعلیم کا، صحت کا، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. پتہ نہیں وہ ناموس رسالت کا کون سا تصور ان کے دماغ میں ہے. اب آپ دیکھیں اس ناموس رسالت کے تصور کے اندر اگر آپ آج پوری سوسائٹی کو جکڑ دیں گے اور پوری سوسائٹی کے جو ریاستی جو میڈیا کے بہت سارے میڈیا کے چینل اور حکومتیں ہماری، میں تو حیران ہوا اس بات پہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس بات پہ ان سے ڈر کے مارے دیکھیں اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے مقاصد اور ہمارا جو سارا ایک نصب العین ہے وہ تو سارے کا سارا لبیک سے تحریک لبیک کے ساتھ مقاصد ہمارے ایک ہی ہیں، صرف طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پہ آزادی آئے گی، کہاں پہ وہ لوگ جو کہ اتنے انٹالرنٹ ہیں کہ دنیا آج ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کو کارنر کر رہی ہے. آج یورپین یونین کی 27 ممالک نے پاکستان کے اوپر جو پابندیوں کی قرارداد منظور کی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اپنی برآمدات اور درآمدات کے حوالے سے کون سے آگے بڑے مسائل آنے والے ہیں. وہاں پہ جو سہولتیں ان کو یورپ کے اندر اپنی برآمدات کے حوالے سے میسر تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہمارے وہاں پہ حکمرانوں نے پیدا کر رکھی ہے یہ ایک بڑے طویل عرصے سے چل رہا ہے اس طریقے سے کہ انہوں نے ایک نیشنل انٹرسٹ کو اپنے حوالے سے انٹرپریٹ کیا ہے. وہ نیشنل انٹرسٹ آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، پرسوں کچھ اور ہے. اور اس کے اندر یہ جو باقی دو قومی نظریے کی بات ہے، دو قومی نظریے نے پاکستان کی ترقی کو روک کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جب آپ نے پاکستان بنا لیا تھا تو اچھی بات ہے، آپ نے بنا لیا، دو قومی نظریے سے بنا لیا، اب جان چھوڑیں اب اس کی. اب یہاں پہ قومیں آباد ہیں، ان قوموں کے حقوق کی بات کریں، ان قوموں کی آزادی کی بات کریں، اس سے جان چھوڑائیں. لیکن دیکھیں آپ ایسا ہو نہیں پا رہا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اسی 75 سال 80 سال پرانے اپنے جو خیالات تھے ان خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے جوڑ رکھا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس قسم کی ایک جمہوری اور ایک آزاد معاشرہ بنانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. اور ہم مسلسل ایک ایسی اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر کسی قسم کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہمارے جو اینکرز ہیں آج وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے اینکرز، ہمارے کوئی اور مقررین جو وہاں پہ آتے ہیں، ججز صاحبان جو وہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں اور ان کا جان و مال، ان کے والدین، ان کے سب کی جان جو ہے رسول کریم کی ناموس کے اوپر وہ ساری کی ساری قربان ہے. جب تک آپ اس بات کا یقین نہ دلائیں آپ کو کوئی یقین نہیں کرتا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا بار بار روزانہ کی بنیاد کے اوپر یقین دلانا پڑتا ہے، پھر آپ وہاں پہ محفوظ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آج تو ہمارے پاس ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں سے یقیناً ہم اس آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور پاکستان کے ان اداروں کو، ان ریاستی جو سارا سلسلہ ہے اس کے اوپر وہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں تاکہ ایک آزادی اظہار رائے
اور ایک ایکسپریشن اور ایک فری پریس جو ہے وہ سارے کا سارا معرض وجود میں آئے اور ہم ایک آزاد معاشرے کی طرح ایک آج کے ترقی یافتہ آزاد کانسیپٹس کے ساتھ آزاد معاشرے کے اندر رہیں. اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری کی ساری فسطائیت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تنویر زمان خان صاحب, تو یہ کائنڈلی اپنا مائک وہ کر لیجیے گا, آپ نے اپنے مائکس میوٹ رکھیے گا پلیز, وہ پھر ایکو بن جاتی ہے ساؤنڈ کی تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ نے جس طرح وہ کیا کہ نیشنل انٹرسٹ میں طالبان بنتے بھی ہیں, پھر ان کو مارا بھی جاتا ہے, پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, جیل سے 3-3 4-4 گھنٹے کا انٹرویو بھی لائیو آتا ہے احسان اللہ احسان کا, جیل بھی نہیں بلکہ آرمی کسٹڈی میں تھا, تو وہاں سے مینیج کر کے تو وہ کیونکہ ان کے ایسٹس ہیں تو وہ تو الاؤڈ ہیں, لیکن جو اگر کوئی پولیٹیشین ہے جو نیشنلسٹ فورسز ہیں یا جرنلسٹ ہیں جو سچ کی حق کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو وہ نام بھی مطلب ٹی وی پہ یا پریس میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام تک نہ لیں, لیکن ایسا جو ٹیررسٹ جس نے خود کہا کہ ہم نے آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک کیے اور بے شمار اٹیکس کیے, تو اس کو 3 گھنٹے لائیو پروگرام وہاں سے وہ کرواتے رہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پریس جو ہے تو کسی بھی ملک کا ایک اہم ستون ہوتا ہے, پلر ہوتا ہے, اور اس کو اگر آپ ٹارگیٹ کریں گے, اور یہ پریس ہوتا ہے, میڈیا ہوتا ہے, یہ ایک مرر کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو ٹرو پکچر دکھا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر حکومت میں ہر اسٹیبلشمنٹ میں خامیاں ہوتی ہیں, تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں یہ آپ کی خامیاں ہیں, ان کو آپ اوور کم کریں یا ان کو انڈو کریں آپ نے جو مسٹیکس کی ہیں. لیکن ان کو سننے کے بجائے, ان سے سیکھ کے اپنی چیزوں کو چینج کرنے کے بجائے انہی کی آواز کو دبایا جاتا ہے, اور بعض بیچارے جو ہے نا ان کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے. تو آپ نے عمران خان صاحب کا حوالہ دیا تو لوگوں کو بڑا وہ تھا کہ یہ ویسٹرن سے ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ بڑے ماڈرن ہوں گے, ان کی سوچ بڑی ماڈرن ہوگی, ملک کو اچھی ڈگر پہ لے کے جائیں گے. لیکن ایک ایسا شخص جو ریپ وکٹمز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی کیونکہ خواتین پراپر ڈریس نہیں پہنتی تو اس وجہ سے وہ پرووک کرتی ہیں مردوں کو, تو اس وجہ سے ریپ ہوتے ہیں. تو حالانکہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں 2-2 سال کی بچیاں, 3-3 سال 4-4 سال کی بچیوں کو ریپ کر کے تو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو ان بچیوں کا کیا بیچاریوں, وہ برقعے پہنے 2 سال کی بچیاں 3 سال کی. تو یہ سوسائٹی آپ نے اپنا سسٹم رول آف لا جب تک اس کو نہیں کریں گے, نافذ نہیں کریں گے, تو یہ اس طرح کے مسائل وہاں پہ ہوں گے. تو بہت شکریہ سر, آپ نے بڑا کمپریہنسولی اس پہ گفتگو کی. تو اس کے بعد میں ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہے فارن افیئرس کمیٹی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. تو سائیں اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں اس کے بعد آتا ہوں. تو وہ ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں, بکلیٹس لکھی ہیں, اور کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے ان کی جو تحریریں تھی تو ان کی کتابوں پہ بین لگایا ہوا ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کی کتابیں جو ہے نا انہوں نے بین کی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے کشمیر کی ہسٹری کو, جو وہاں پہ 1947 میں کیا ہوا, کس ملک کا کیا کنٹریبیوشن تھا ملک کو ہمارے ڈیوائڈ کرنے میں, تو ان چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. تو ان کی کتابوں کے علاوہ اور بے شمار کتابیں ہیں وہ بھی بین ہیں. تو یہ اس حوالے سے بھی, اور جو وہاں پہ جو مشکلات ہیں لوگوں کو پریس میڈیا اور پبلیکیشنز پہ, تو اس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب پلیز, یو ہیو دی فلور. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Chairman, friends and colleagues, Assalamu alaikum and very good afternoon. Mr. Chairman, thank you for giving me this opportunity to express my views in this important webinar on World Press Freedom Day. Right of expression is a fundamental human right. It is said that some countries go out of their way to ensure that fundamental rights are denied to people and right of expression is curbed. Free media, electronic and print, play a crucial role in protecting and enhancing rights of citizens and supporting civil society and democracy. In the case of Pakistan, this is not true because the present government is determined to silence all voices of dissent. Without a vibrant and independent media, government and secret agencies and powerful people in society can encroach on the rights of other people. Pakistani Federal Union of Journalists, in its recent report published in the news,
said the government has a hidden agenda to strangulate freedom of press. The statement identified the following factors that were endangering lives of the media workers and adding to their problems: expanding entrenchments, non-payment, delayed payments, cut in salaries of workers, diminishing press freedom, intensifying censorship and press advice, growing unholy collaboration between media owners and government actors in depriving media workers of their fundamental rights. The statement says, by using some of the above tactics, the hidden agenda of the government is to destroy press freedom and crush media workers' rights in Pakistan in complicity with the media owners through economic strangulation and financial arm twisting of journalists and crushing of enabling environment for media to flourish. Because of the government's anti-media policies, more than 8,000 media workers have lost their jobs. Mr. Chairman, those who bravely face the government pressure and ignore their arm twisting are systematically harassed, intimidated, and they become victims of nefarious propaganda and are called agents and traitors. The media owners who do not implement the policies dictated by the government face very serious financial losses as their channels are taken off the screens and they are implicated in false cases. The government and the media owners, for their own reasons and vested interests, totally ignore the basic mission of journalism and freedom of speech enshrined in the UN Charter and guaranteed in Article 19 of the Constitution of Pakistan. The report asserts that the government and agencies exceed their mandate and use coercive means to hound journalists and pressurize media houses to crush freedom of expression and professional journalism. They requested the parliament and judiciary to step in and perform their responsibilities of safeguarding freedom of express. Perhaps they forgot the bitter fact that the parliament and the judiciary are also controlled by government and secret agencies. The International Federation of Journalists and PFUJ are outraged by the attacks on journalists and called for a prompt action to arrest those responsible. They said these incidents are yet another reminder that Pakistan is the most dangerous country for journalists. Both organizations are also reaffirmed their calls on Pakistan government to take decisive steps against ongoing attacks on the media in the South Asian country. Mr. Chairman, those who do not obey the orders are attacked and beaten up. Their limbs are broken by unknown people. If they still don't conform and continue to show dissent, they are abducted and kept for days and months. Sometimes their dead bodies are discovered, but lucky ones are returned after some punishment and serious warnings. Last month, in April 2021, a famous journalist, Absar Alam, which you have mentioned as well, as Shaukat Saab and others have mentioned, was shot in a broad daylight in a park in Islamabad, where he went for a walk. His crime was to criticize one of the holy cows in Pakistan. One day he attacked and exposed the holy cow. The next day he was targeted in a park. Absar Alam was a former television journalist and the former chair of the Pakistan Electronic Regulatory Authority, the country's media regulator. His posts in social media were not appreciated by some powerful people, and he received a summons from the Federal Investigation Agency because of this. Stephen Butler, CPJ's Asia Program Coordinator, said, "Today's shooting of journalist Absar Alam highlights the dangerous climate that all members of the press face in Pakistan. If they dare to criticize the government's powerful military, the perpetrators in this attack, as well as anyone involved in its planning, must be swiftly identified, brought to justice." In 2020, Pakistan ranked 9th in CPJ's annual Global Impunity Index, which assesses countries where journalists are murdered regularly and their killers go free. At least 34 journalists have been killed in Pakistan since CPJ began tracking killings in 1992. On 18th March 2021, Ajay Lalwani, a non-Muslim journalist, was also killed by a gunshot in Sakhar, Sindh province of Pakistan.
He was killed in Salihabad area of Sakar when 2 motorcycles and a car with 4 passengers drove by and opened fire, striking the Lalwani in the stomach, arms, and knee. Of course, he was killed by unknown men who used 2 motorcycles and a car to kill one unarmed man. A popular saying in Pakistan on these matters is, "Ye jo na malum hai, sabko malum hai." Ye jo na malum hai, sabko malum hai. But people are afraid to speak out because they can also get a bullet in their stomach. Mr. Chairman, political activists and journalists hailing from Pakistan or Pakistani occupied territories are not even safe in places like Canada and Europe. Karima Baloch, Sajid Hussain Baloch, Shaukat Kashmiri, Jameel Maqsood, and of course many others, and me included, are victims of the Pakistani state because we courageously and logically provide counter narrative that is strongly detested by the Pakistani establishment. Just to refresh memories of the people, Sajid Hussain Baloch was the editor-in-chief of the online news magazine Balochistan Times and was killed, and his dead body was discovered near the Swedish city of Uppsala. Similarly, Karima Baloch's dead body was found in Toronto, Canada. She was a courageous and inspiring human rights activist who, according to the BBC report, was a vocal critic of the Pakistani military and state. Dissidents, critics, and freedom lovers have to pay a price in Islamic Republic of Pakistan and in areas under their control. In conclusion, Mr. Chairman, I must point out that situation of right of expression is much worse in so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan, both parts of the former state of Jammu Kashmir. We cannot even publish books which provide facts about Jammu and Kashmir and challenge the Pakistani narrative on Jammu Kashmir. Many books are banned, which include a number of my books too. My bank accounts are still frozen, and I still cannot visit my village and the grave of my father. I'm conditioned to activate my banks is that I should physically visit there, which means if I go, I won't come back live. One newspaper, Majadra, which has been mentioned already, was banned in so-called Azad Kashmir because it published a survey report which showed that 73.6% of the local people expressed their desire to become an independent country. A journalist, Mr. Tanveer Ahmed, a British citizen, is in prison in so-called Azad Kashmir for taking off the Pakistani flag, which should not have been there in the first place. In my opinion, he was punished because he visited all the towns of the so-called Azad Kashmir and villages and surveyed 10,000 people to ask if they wanted to join Pakistan or become independent. The result was astonishing, and because overwhelming majority of people supported an independent Jammu Kashmir, and the Pakistani establishment and the secret agencies would not tolerate that. To conclude, Mr. Chairman, if the situation of journalists in Punjab and especially in Islamabad is such that people are killed or shot in daylight, they are abducted. You also mentioned Slim Shahzad or Riyan. I don't need to repeat all those. Just imagine what will be the situation of places like Balochistan, Fata, Gilgit-Baltistan, and Azad Kashmir. And in conclusion, I must say that we all have to stand up and speak against this injustice and this oppression. And we must, this struggle and speaking against the oppressors is the best form of jihad, in my opinion. And I leave it at that. Thank you very much for your time. Thank you, sir. Thank you. You have mentioned everything with facts and figures, and we appreciate your contribution. Now I would like to give floor Mr. Basir Naveed. Sir, आप जो है ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल हांगकांग बेस्ड है, तो सर आपके पास फ्लोर है, प्लीज। शुक्रिया। जब डॉक्टर शब्बीर चौधरी को आप बुला रहे थे तो मैंने फौरन कहा कि मुझे बुलाया जाए। मुझे पता था कि ये बहुत कुछ बोल देंगे और मेरी तमाम दानिश्वरी धरी की धरी रह जाएगी, सो उन्होंने यही किया कि वो बहुत कुछ बोल गए। बहरहाल साहब, ये 3 मई का दिन है, आज़ादी सहाफ़त भी कहलाता है, ये आज़ादी, ये प्रेस फ्रीडम भी ये कहलाता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी दिन कहलाता है। कई सारे हैं इसके साथ मुंसलिक।
تو یہ اس کو مطلب دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا وہ جائزہ لیا جائے کیا کیا ہوا، اور ان چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے جو حکومتوں نے مختلف عالمی معاہدوں کے تحت بڑے عہد و پیما کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ آزادی اظہار دیں گے اور کس طریقے سے وہ جو ہے وہ لوگوں کے حقوق دیں گے۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے بہت سارے رائٹس کو یہ کہا ہے کہ یہ اینٹی اسلامک ہے اور اس میں چلتا ہے، لیکن جب اس سال کے ٹاپک کے حساب سے دیکھیں تو اس سال کا جو ٹاپک انہوں نے رکھا ہے، انہوں نے اور یونیسکو والوں نے، وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ایز اے پبلک گڈ، یعنی یہ کہ پبلک کی میراث ہے یا ملکیت ہے یہ اطلاعات۔ انفارمیشن کو خبریں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبریں جو ہیں وہ پبلک کی میراث ہیں۔ تو اس سال کا پورا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سے اطلاعات ہیں جو پبلک کے لیے دی گئی ہیں یا مخصوص طور سے انہی لوگوں کے لیے رہا ہے جو آج کل کے حلقوں کے لیے۔ تو اس عوامی اثاثے کا سلسلہ دیکھنا ہے۔ اب یہ فریڈم آف پریس جو ہے یہ صرف ایک کوئی منفرد چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ساری چیزیں لنک ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے حقوق کی ماں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن یہ آفیشلی نہیں کہا گیا، اسے سب سے امپورٹنس دی گئی ہے UN میں بھی، لیکن جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام حقوق کی ماں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اور جس طرح مجھ سے پہلے مقررین واضح کر گئے تھے کہ یہ کس طریقے سے اس کا ارتقاء ہوا اور انسان جو ہے شروع سے فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم فریڈم آف پریس کہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف کانشنس یعنی ضمیر کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف رائٹنگ، تو یہ سارے جو ہیں یہ فریڈم یہ اسی سے منسلک ہے اور انہی سے ان کی وابستگی رہتی ہے۔ اور اس میں خاص طور سے فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن ہے کہ ہماری بلیف ہے اور ہماری اس میں یہ صاحب جنہوں نے فون کیا کبھی نہیں کرتے، اسی وقت انہوں نے کیا۔ چلیے، تو یہ فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن سے اس کا زیادہ تعلق بھی بنتا ہے، اور خاص طور سے جو اس وقت یورپی پارلیمنٹ نے یا یورپین کنٹریز نے جو کیا ہے، تو تمام ہم پاکستانی روشن خیال لوگ، ترقی پسند اور جمہوریت پسند لوگ جو ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ صاحب پاکستان کی امداد پہ پابندی لگنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے آزادی اظہار پہ بھی پابندی لگائی ہے، بلیف اور ریلیجن پہ بھی لگائی ہے، اور جو مائنارٹیز ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نظریاتی ریاست ہو تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آزادی اظہار؟ تو اس قسم کی توقع رکھنا یا امید رکھنا کہ آئندہ بھی آزادی اظہار ملے گا یا زیادہ ہمیں اچھا ملے گا، یہ توقع عبث ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں جو اسٹرگل کی ہے 77 سے لے کے اب تک کی، جب سے صحافت جوائن کی تھی، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ بھی آیا اس میں، جس میں سینسر ہوتا تھا، بہت ہم لوگ بار بار جیل جاتے رہے، ہم پہ ذوالفقار کے بھی کیس لگے، غداری کا بھی لگا 124A کا، لیکن یہی سوچتے رہے کہ اب بہتر حالات آ جائیں گے، سینسرشپ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک نظریاتی ریاست ہے، تو اس نظریاتی ریاست میں اب نظریے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، جس طرح کمیونسٹ ملکوں میں تھا کہ ایک نظریہ تھا کہ سب سے بالا تر وہ ہے اور انسانوں کو مارنا، ان کے حقوق سلب کرنا، تو وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے نظریاتی رنگ کو، کلر کو بدلنے کی ضرورت ہے، تب ملے گا، ورنہ آزادی اظہار بہت مشکل ہے کہ کسی جمہوری اس سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی بنا دیا اس اسٹیٹ کو، تو نیشنل سیکیورٹی کے بعد جو ہے یہ بہت ہی ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس بات سے ناپی جاتی ہے
کہ ایک تو ہمارا نظریہ نہ توڑا جائے، دوسرا یہ کہ یہ ہر چیز ہم قومی مفاد میں کر رہے ہیں. ہر کام جو ہے اگر باجوہ چھپ کر بھی صحافیوں سے ملتا ہے خفیہ طور سے تو وہ بھی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی میں. اور اگر کوئی شخص، کوئی وزیر اعظم اپنے کسی دوست کی بیوی سے شادی بھی کر لے تو بھی وہ نیشنل سیکیورٹی میں، آپ اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے. آپ دنیا جہاں کی خاتون اول کو کہہ سکتے ہیں یا ان کی تصویر شائع کر سکتے، لیکن یہاں جو کرتے وہ صحافیوں کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہے. اور یہ واقعات ہوا ہے کہ ان صحافیوں کو بریکٹ کر دیا گیا. تو یہ دو چیزیں جو ہے اس پاکستان میں بدرجہ عدم موجود ہے کہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، دوسری جو ہے نظریاتی ہے. تو اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے پاکستان کا جب صحافت کی آزادی ہمیں ملی ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے یہ کر دیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کسی طور سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اقلیتوں کو یا مذہبی اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں گے. یہ بالکل جب تک پاکستان کے ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے، آپ کو یہ سوچ لیجئے کہ حقوق لوگوں کو نہیں ملنے، کیونکہ سارے حقوق تو اسلام نے دیے ہوئے ہیں جس طرح حکمراں کہتے، تو پھر کس بات کی ریاست چلا رہے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ اس کی آڑ میں کام کرتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے انہوں نے ضیاء الحق کے دور سے ایک جہاد کو بلڈ اپ کیا، اور جہاد جو ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا کہ اس میں کسی کو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر جہاد کے نام پر آپ کو مار دیا جاتا ہے. اور وہ سارے کام جو ریاست چاہتی ہے کہ آزادی اظہار کے خلاف کرے، یا مذہبی جو اختلاف کرے ان سے بات کرے، یا جمہوری یا سیاسی طور پہ جو اختلاف کریں ان سے کوئی ڈیل کرے، وہ خود براہ راست نہیں کرتے. وہ باقاعدہ ایسے اسٹیٹ ایکٹرز جہادیوں کے نام پہ پیدا کرتے ہیں جو جا کے لوگوں کو مارتے ہیں، اور جن کی ابھی مثالیں بھی دی گئی ہمارے بہت سارے دوستوں کے نام لے کے. بلکہ سلیم شہزاد تو جب جا رہا تھا تو اس نے فون بھی کیا تھا کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں ہانگ کانگ آؤں گا. تو وہ بھی مطلب اسی طرح جہادیوں کے ذریعے مار دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں حکومت نے یا ریاست کہنا چاہیے، حکومتیں تو جو بھی آئیں، کوئی بھی ایک ایسی حکومت نہیں رہی جس نے کہ اظہار کی آزادی دی ہو. شاید تھوڑے عرصے کے لیے محمد خان جنیجو نے دی، یا بے نظیر کے دور میں لوگوں کو پکڑا نہیں گیا، یا اس قسم کی کہانیاں جو بھی ہیں، لیکن کوئی دور ایسا نہیں کہ جب آزادی اظہار پاکستان میں ملا ہو. اور اس آزادی اظہار کو روکنے کے لیے بہت سارے فلٹرز لگائے گئے ہیں، ایک فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کے اوپر. وہ فلٹرز میں کسی طریقے سے آپ ادھر دائیں بائیں ہو کر بات نہیں کر سکتے. مثلا اسلام ہے، اسلام کا ایک فلٹر تھا، پھر یہ طے ہوا کہ اسلام میں تو بہت سارے فرقے ہیں، تو وہ فرقوں کے بھی فلٹر لگا دیے گئے کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میں اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھوں، بات نہیں کروں، یا مجھے مار دیا جائے گا. یا ہزارہ کے لوگ ہیں یا احمدی لوگ ہیں، یہ وہ فلٹرز انہوں نے لگائے جو آپ پہ ہم پہ الزام لگتا رہتا ہے کہ ہم فلانے فرقے سے اور فلانے سے. تو اسی طریقے سے وہ اس میں بھی کرتے ہیں کہ جی کسی طور پہ بھی آپ ہر صورت میں ایک جو سب سے بڑا فلٹر ہے وہ ہے انڈیا دشمنی کا، کہ کسی بھی بات میں اگر آپ جاتے ہیں، کوئی بول رہا تھا جبھی، انڈیا دشمنی کا یہ ہے کہ اب ہم سب، آپ سب میں تمام لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. کسی کوئی بات ہو نہ ہو، اب جیسے میں یہاں ہانگ کانگ میں ہوں تو مجھے یہاں سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو کونسلیٹ جنرل ہے وہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے. تو انڈیا دشمنی کو سب سے آگے رکھ کے یہاں لوگ سارے، اگر پاکستان میں پورے پبلک کوئی بات اختلاف کرو تو وہ انڈیا کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. پھر فوج کے لیے ابھی ایک آرڈیننس آیا ہے کہ آپ فوج کو کوئی برا نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی فوجی کو برا نہیں کہہ سکتے. ایک تو یہ کہ فوج کو برا نہیں کہہ سکتے، دوسرے یہ کہ فوجی کو، افسر کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی سزا ہے.
پھر آپ نے ایک ایٹم بم بنا دیا، وہ ایٹم بم پہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایٹم بم نہیں رہا، وہ اسلامی ایٹم بم ہو گیا، اور ہم نے اس کے لیے مجبور کیا کہ انڈیا بھی اپنے ایٹم بم کو ہندو ایٹم بم کہے، کیونکہ ہماری یہ ساری جو مذہبی حرکتیں تھی ایک عرصے تک تو انڈیا میں بھی ریزسٹ ہوتے رہے، لیکن اب وہاں ایسی فورسز آ گئی، بلکہ گورنمنٹ ایسی آ گئی ہے کہ جو اب ہندو سوسائٹی بنانے جا رہی ہے اس کو فاشسٹ سوسائٹی، اور اس نے بھی اپنے ایٹم بم کا نام ہندو ایٹم بم کہنا شروع کر دیا۔ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے کہ تمام امن کی کوششیں، تمام گفتگو کی کوششیں سب ختم ہو جاتی ہیں کشمیر کے آگے، کیونکہ آپ آزادی سے بات نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ دونوں حضرات نے، شوکت صاحب نے اور ڈاکٹر شبیر چودھری نے روزنامہ ایک رسالے کا حوالہ دیا جس پہ پابندی لگا دی گئی، تو وہ صرف اس لیے کہ اس نے ایک چھوٹی سی یہ بات کی کہ 73% لوگ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس نے پورے وسائل بھی کھا گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے آزادی اظہار کے جو راستے ہیں وہ بہت ہی محدود ہو گئے۔ ہر چیز میں اگر ہم انڈیا پاکستان کے عوامی سطح پہ دوستی کے لیے جائیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی کشمیر کا کیا ہوا۔ ہم نے کبھی پاکستان کے انسانی حقوق کی بات کی تو وہ کہتے ہیں وہاں کشمیر میں بھی تو ہو رہا ہے، وہاں کی بات کریں۔ یعنی سارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق تو اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن وہاں کے کشمیر کو دیکھو۔ تو کشمیر کا ایک ایشو بھی ہمارے لیے ایک پابندی کا ذریعہ بنائے کہ اظہار رائے کے اوپر اتنی بڑی انہوں نے فلٹر لگا دیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ، یہ سب سے ایک بیہودہ طریقہ ہے کہ ججز رشوتیں لیتے ہیں، فوج کے تحت ہوتے ہیں، پلاٹیں لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے انصاف کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہے کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ آ جاتا ہے۔ اس کی آڑ میں سب سے زیادہ اسٹرینگولیشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، اور اس کا احوال آج کل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہمارے اپنے میڈیا ہاؤسز میں سیلف سینسرشپ بہت ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لکھیں تو اس کو ایڈیٹر یا وہاں کا جو اداریہ ہوتا ہے وہ پورا اس کو چیک کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کو یہاں سے کاٹ دیجئے، اس میں یہ نہیں، یعنی کوئی چیز آزادانہ کوئی بھی شخص نہیں لکھ سکتا، کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا۔ پھر ہر اخبار کے دفتر میں ISPR کا ایک آدمی ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، ٹیلی فون نے 7 بجے بھی آنا ہے، 8 بجے بھی آنا ہے، 9 بجے بھی آنا ہے، اور جب اخبار کی کاپی جاتی ہے اس سے پہلے بھی جانا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے جو نیوز ہیں اس کو بھی بتانا ہے ان کو ISPR کے افسر کو۔ اگر آپ نے ذرا اونچ نیچ کی تو ISPR کا افسر بمیں چھڑی کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ بات کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ پاکستان میں روز مرہ کا ہے۔ جب ہم وہاں پہ تھے تو صرف ٹیلی فون آتے تھے تو ایڈیٹر کو آتے تھے، بہت مشکل سے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ذرا چال اپنی ٹھیک کیجئے، اتنا آگے مت بڑھیے۔ لیکن اب تو بذات خود موجود ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کی ہر خبر کو چیک کریں، ہر کالم کو چیک کریں۔ یہ ایک طریقے سے ISPR کو بٹھا دیا گیا ہے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج گورنمنٹ کری کہ پوری طریقے سے آزادی ہے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اشتہارات، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے گورنمنٹ کا، صرف اپنے مخصوص میڈیا ہاؤسز کو دے رہے ہیں یا نیوز پیپرز کو دے رہے ہیں، جو مارکیٹ میں موجود بھی نہیں ہیں اخبارات ان کو بھی دے رہے ہیں، اور جو کثیر الاشاعت ہیں جو ذرا آزادانہ بات کرتے ہیں ان کو اشتہارات بالکل نہیں۔ آج کے سب کو آپ کو پتہ ہے کن کو اشتہارات مل رہے ہیں اور کن کو نہیں مل رہے ہیں، چند ایک کو ملتے ہیں اور باقی اشتہارات۔ تو اشتہارات ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آزادی اظہار کو مطلب گلا گھونٹا جاتا ہے، یا اس سے سزا دی جاتی ہے میڈیا ہاؤسز کو کہ اتنا کھل کر مت بولو۔ تو اشتہارات کے ذریعے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مالکان خود، یعنی جہاں سیلف سینسرشپ ہے وہاں دوسری طرف مالکان صحافیوں کو تنگ کرنے کے لیے یا ان کی آزادی کی کوششوں کو کہ وہ یعنی وہ کہتے ہیں یہ خود سر ہو گئے، یہ صحافی صاحب یا یہ رپورٹر صاحب یا یہ کالم نویس، تو ان کی تنخواہ بند کرتے ہیں۔ تنخواہ بند کرنا ایک
عام رواج بن گیا ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے نہیں دیتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اشتہارات سے اس کو منسلک کریں، جب اشتہار ملیں گے دیں گے، ورنہ آپ کا تو نام بھی چھپ رہا ہے آپ کی خبر پہ، آپ تو شہر میں گھوم رہے میرے اخبار کا یا میرے ادارے کا نام لے کے، تو آپ کو پیسوں کی کیا ضرورت، آپ خود بنائیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو جنگ خود ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر وہ ایڈوائسز کا سلسلہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ویج بورڈ، اب ایک عرصے سے ایک دفعہ ویج بورڈ آیا تھا، چھٹا ویج بورڈ کہلاتا تھا، وہ آیا تھا کہیں 2004 میں یا کچھ ایسے آیا تھا، اس کے بعد سے ویج بورڈ ایوارڈ آیا ہی نہیں پاکستان، میرا خیال ہے 98 میں آیا تھا، اس کے بعد سے ویج بورڈ ایوارڈ نہیں آیا جو کہ لوگوں کی تنخواہیں طے کرتا ہے صحافیوں۔ تو اب تو یہ ہے کہ مالک جتنی طے کرے گا جتنی دے گا وہ لینا پڑے گا، تو صحافی بھی کھل کے کام نہیں کر سکتے، ان کو یہ پرووک کرتے ہیں کہ دوسرے ذرائع سے آپ بنائیے۔ سب سے اب ایک اور مسئلہ آیا کہ بلاگرز کا، جو بلاگر بنتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور 4-5 بلاگرز تو وہ تھے جو ملک کے باہر چلے گئے، جو جا کے رہتے ہیں، تو وہ بلاگرز جو ہیں ان کو فوجی عقوبت خانوں میں ٹارچر بھی کیا گیا، اور اب تو وہ ایک صاحب جو سب سے مشہور ہے ان کا نام ایکدم میں اس سے نکل گیا، اس کو بھی انہوں نے اس کا آتا ہے بیان آج کل کہ وہ کس طریقے سے ٹارچر ہوا، کس طرح اس کے گھر والوں کو ٹارچر کیا گیا۔ تو یہ یعنی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ بعد میں وہاں عقوبت خانوں میں ٹارچر کر کے، عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ رہا ہو گئے، بہت سارے تو ایسے ہی مر گئے جن کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ابھی ایک واحد رئیسانی ہے جس کا کہ بہت بلوچستان کا صحافی ہے، ابھی حال ہی میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح متی اللہ جان کا ہے، اگر متی اللہ جان کی بروقت اطلاع نہیں ملتی تو وہ بھی نہیں مل پاتا، کس طرح اٹھایا گیا، کہاں رکھا گیا، اس سے پہلے دوسرے تھے جو ناردرن ایریاز میں لے جا کے رکھا گیا تھا، تو اس سے پہلے کچھ اور تھے جو محکمہ زراعت اٹھا کے لے گئے تھے۔ ایسے ایسے نام ہمیں ملتے ہیں اس صحافت کی دنیا، اس فریڈم آف پریس کے، اس میں فریڈم آف ایکسپریشن میں، کہ ایسے ایسے ادارے نکل کے آ گئے کہ محکمہ زراعت اٹھا کے لے جاتا ہے، بھائی کس لیے؟ محکمہ جو ہے ناردرن ایریاز لے کے جاتے ہیں کہ سیر کرنے چلا گیا تھا، ایسی کیسی سیر ہے، اس کے بعد سے وہ نظر ہی نہیں آتے۔ پھر گل بخاری خاتون کا کیس ہے جس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اس عورت کو لانا ہے، کیا نام ہے وہ پولیس جو کہلاتی ہے جو لے کر آتی ہے، وہ پولیس جو ہے لندن والی، جی انٹرپول پولیس سے کہا ہوا ہے کہ اس کو لے کر آئے، وہ جو غدار ہے اور فلانی، یہ خاتون ایک لڑکی وہ ملک کے لیے غدار ہو گئی، اس کو لے کر آئے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا جو ہے وار آن ٹیرر، اس نے ہماری اظہار کی تمام آزادی کو ختم کر دیا، نہ ہمارے پاس اپنی عزت کے لیے آزادی ہے، نہ چوائس کی آزادی ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ ایک مولوی جو ہے لے کے چل رہا، اب یہ فوجی خود پھنس گئے ان مولویوں کو پیدا کر کے کہ اب مولوی خود ان سے پوچھتے ہیں فوجیوں سے کہ بھائی تو ہے یا نہیں، وہ الگ فتوے دے رہے ہیں اور فوجی مولویوں سے ڈر گیا۔ پھر ایک سٹیزن پروٹیکشن رولز بنایا ہے انہوں نے 2020 میں، اس کے تحت یہ گورنمنٹ کو آزادی ہو گئی کہ صاحب ٹویٹر، فیس بک اور اس قسم کے سوشل میڈیاز کے جو طریقے ہیں اس کو بند کر سکتے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ سارے دفاتر اسلام آباد لے کر آئے۔ تو یہ ان کے اوپر اور مصیبت ڈالی گئی ہے کہ ورنہ یہ سارے کچھ جو ہیں اس کو چیک کرتے رہیں گے۔ پھر ایک ہے پیکا، پاکستان الیکٹرانک سائبر کر کے اور رولز ہیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں اس کے نام پر وہ جو ہے میڈیا کی آزادی کو روکتے ہیں، اور بہت سارے بلاگرز کو، رپورٹرز کو انہوں نے اس کے اندر فریم کیا ہے۔ پیکا میں سزا یہی ہے 2 سال سے لے کے 5 سال تک کی، اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے سلسلے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ مجھ سے نہیں اس وقت چل سکتا ہے، تو بہت بہت شکریہ اتنی طویل گفتگو کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو، آپ نے بڑا مفصل جو ہے نا اپنے ساری گفتگو کی ہے، کس طرح کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے رکھے ہوئے ہیں تو میڈیا اور پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو سر جس ملک میں جو فاؤنڈنگ فادر تھے
मिस्टर जिन्ना, तो उन पे PhD अलाउड नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। तो बाकी तो वहाँ पे जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, हुबल वतनी के बांटे जाते हैं, मजहब के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, जिसको जिस तरह टारगेट इजीली करना हो तो उसी कार्ड को यूज किया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, तो बहरहाल हम तो विश ही कर सकते हैं और हमारी कोशिश है कि वहाँ पे हालात चेंज हों। तो मैं इसके बाद अपने जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। मिस्टर मुनीर मेंगल है, प्रेसिडेंट बलोच वॉइस एसोसिएशन। यू हैव द फ्लोर सर, प्लीज। थैंक यू नासिर अजीज खान। यूके PNP का नासिर भाई, आपका, शौकत साहब का बहुत बहुत जो है ना मेहरबानी नवाजिश, आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में दावत दी। एक्चुअली आज का जो दिन है, हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और इधर देख रहे हैं कि दुनिया यहाँ की किस तरह है और वहाँ कैसे है। बेसिकली मैं खुद इधर यूरोप में मौजूद ही इसी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि एक टीवी चैनल चलाने की। तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उन्होंने उठाया और उधर जो सवालात थे वो अभी भी कभी मेरे कानों में गूंजते हैं कि बलोच हो, हाँ बलोच हूँ, वहां से हूँ, हाँ वहां से हूँ, इतने बैकवर्ड एरियाज। तो टीवी चैनल का ख्याल क्यों आया आपको? बलोचों को क्या जरूरत है टीवी चैनल की? बलोची लैंग्वेज की टीवी क्यों? ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वो जो सवालात जो पूछ रहे होते हैं, अगर कोई उसको जो है ना एनालाइज करे, तो वो सवालात नहीं थे, वो उनकी नफरत थी। वो हमें इस तरह की कोई इंसान नहीं समझते कि जिस इंसान के पास कोई जबान हो, किसी के पास कोई सोच हो, कोई फिक्र हो, कोई सोच सके, बोल सके, कुछ प्रेजेंट कर सके, अपनी कल्चर को प्रेजेंट कर सके, अपने हालात को बयान कर सके। तो हम लोग बदकिस्मती से वो कौम है जिसको वहां पर भी इस तरह की कोई वो नहीं है इजाजत के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और बदकिस्मती से हमने जो यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत सिर्फ चीखना शुरू किया, और तो हम कोई बड़े बड़े एनालिसिस वगैरह प्रेजेंटेशन कर नहीं रहे थे, चीखने की कोशिश की थी इधर दुनिया में। तो यहाँ पर भी साजिद हुसैन के साथ क्या हुआ, स्वीडन में रहते हुए एक बलोच नौजवान, उसने यही जसारत की थोड़ा बहुत गुलिस्तान के बारे में लिखना, एज ए जर्नलिस्ट उसने लिखने की कोशिश की। उसका जो हाल उस पाकिस्तान ने किया। करीमा बलोच थी, खातून, यंग, वो बेचारी वहां से डर के इबारे जान की जो है ना लाइफ रिस्क थे, यहाँ आ गई। यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत अभी 2-4 कदम ही उठाए थे, थोड़ा सा बोलना शुरू किया था कि उसके साथ ये किया। तो उस रियासत की नजर में कि बलोच को ऐसा कोई यानी हक है ही नहीं। और ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस चीज को डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि बलूचिस्तान इज अ मीडिया ब्लैकआउट रीजन। तो वहां पर प्रेस ही नहीं है, वहां पर फ्रीडम की बात बाद में, कि जहां पर मीडिया ही मौजूद नहीं। वहां पर हमारे जो लोकल अखबारात हैं, आसाप जान मोहम्मद दश्ती के साथ हुआ क्या, सरेआम क्वेटा कैपिटल सिटी में उसको गोलियां मारी। अखबार को छोड़े, किसी ने किताब लिखी, उसकी भी जो है ना वो है प्रोफेसर सबा दश्तियां, एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर करेगा क्या, 2-4 किताबें लिखेगा। उन्होंने भी 100 के करीब किताबें लिखी थी। बहुत ही सरेआम क्वेटा कैपिटल सिटी में उसको गोलियां मारी गई, वो शहीद हो गए। इस तरह तो जो जर्नलिस्ट हैं, वाहिद रहसानी से लेकर, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कभी उनकी FIR तक भी रजिस्टर्ड नहीं हुई, जिनको मारा पीटा गया हो, या फिर इवन बहुत सारे खुजदार वगैरह में तो जर्नलिस्टों के साथ ये सरेआम है। किसी भी बात पर, आप ये नहीं कि पॉलिटिकल इश्यूज पे, आप किसी भी सोशल इशू पे, कल्चरल इशू पे, पॉलिटिक्स और रिलीजन को छोड़कर आप अपनी जो है ना इकोनॉमी के हवाले से कुछ बोलें, कुछ लिखें, आपको सीधा या पुलिस कैंप या फिर FC कैंप में ले जाकर वो आपकी धुलाई की जाती है। हमें ये सहूलत हासिल नहीं है जो बशीर साहब ने बोला कि वहां पर जो है ना आर्मी चीफ आता है,
وہ جرنلسٹوں کو بتاتا ہے کچھ ریڈ لائنز، کچھ گائیڈ لائنز، کچھ یہ چیزیں. بدقسمتی سے بلوچ کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے. ہم سے کوئی آ کر اس طرح کی گائیڈ لائنز ہمیں نہیں دیتا، ریڈ لائنز ہمارے سامنے پیش نہیں کرتا. وہ ہمیں تو سیدھا سیدھا گولی مار دی جاتی ہے. آپ دیکھیں، آپ ریلیجیس کے بارے میں یا اپنا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا، آپ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے، یہ بہت دور کی بات ہے بلوچوں کے لیے. صرف یہ سی پیک ایک اکنامک پروجیکٹ ہے. آج تک آپ نے کسی لوکل جو ہے نا، جو وہاں کے نیشنل ٹی وی چینل ہیں، وہاں پر جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، ان کی بھرمار ہے. آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کسی بلوچ اینالسٹ کو، کسی علاقے کے جو ہے نا نمائندے کو، یا کسی بلوچ صحافی کو آ کر اس کے بارے میں کوئی اینالائسس پیش کرنے دیا گیا ہو؟ آج تک پورے بلوچستان سے کبھی بھی کسی بلوچ کو لا کر انہوں نے باقاعدہ طور پر کہ یہ سی پیک کے حوالے سے کیا وہ ہیں، وہاں کے جو پاکستان میں رہتے ہوئے جو اسی سسٹم، اس آئینی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے، کبھی اس کو یہ حق نہیں دیا گیا. بیسیکلی یہ ہے کہ جب وہاں پر ہمارے لیے، بلوچوں کے لیے ایسا کوئی پریس ہے ہی نہیں. لفظ پریس ایک ممنوع شجر ہے، اور اس کی طرف کوئی بھی جانے کی کوشش کرے گا اس کو مار دیا جاتا ہے. اور اسی طرح بھی یہ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن ہے، ان کی اپنی رپورٹس ہیں جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل شامل ہے، سی پی جے ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، کہ پاکستان از موسٹ ڈینجرس کنٹری فار فریڈم فار جرنلسٹ. اس کے علاوہ انہوں نے خود جو ہے نا، وہ جو ہائیلی جو ہے نا وہ ہوئے تھے رپورٹڈ کیسز ہیں، وہ خود بتاتے ہیں 2001 سے 2020 تک یہ اپنا وہ ہیں 46 وہاں پر کیجولیٹیز ہوئی جرنلسٹ کی. اب ان سب کے لیے یہ رپورٹس تو ہم دیکھتے رہے ہیں، کچھ سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. ابھی یو ایس جو ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی تھی، وہ جو ہے نا انکریجنگ ہے، تھوڑا بہت حوصلہ افزا ہے، لیکن افیکٹو سٹیپس کی ضرورت ہے. جب یو این نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کیا ہے، اور جیسے وسیع صاحب نے کہا کہ یہ اپنا رائٹس کی ماں ہے، تو اس کو اس کے حوالے سے اینالائسس کے بعد کچھ سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی، میڈیا آرگنائزیشنز جو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے کام کرتے ہیں، یو این باڈیز، جب تک یہ کوئی وہاں پر فیکٹ فائنڈنگ مشن نہ بھیجے جو صرف اور صرف تھوڑا بہت یہ کام کرے کہ وہاں پر سٹیٹس کیا ہے. ہم یہ نہیں مانگتے کہ جو ہے نا کرب لگا رہے آپ اس کو ٹانگنا شروع کریں. صرف آپ دیکھیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی حالت ہے کیا، اور اس کے اوپر ہی آپ ایک رپورٹ بنا دیں، تاکہ تھوڑا بہت جو ہے نا یہ ایک بیسک اور فرسٹ سٹیپ ہو سکے کہ باقاعدہ کنکلوسیو ڈیٹیلڈ ایک رپورٹ تو آ سکے کہ وہ لوگوں کی حالت کیا ہے. تھینک یو. میرے جو ہے نا سارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو ہے نا ان سے سن کے کافی کچھ سیکھ رہا تھا، اور میرے خیال میں بلوچستان کے حوالے سے میری جو ہے نا سینئر، میری ماں بلوچستان کی جو ہے نا پولیٹیکل شخصیت پروفیسر نائلہ جی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر چیزوں کو بیان کریں گی. اور میں تھوڑا سا جو ہے نا دوسرے دوستوں سے معذرت بھی چاہوں گا کہ میرے 5:30 بجے ایک میٹنگ ہے، شاید میں کچھ جو ہے نا سن نہ سکوں. تو تھینک یو ناصر بھائی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب، ویلکم. تو فریڈم آف ایکسپریشن اور ایسوسیشن اور پریس اور میڈیا جو ہے نا، اس کا جس طرح آپ نے اظہار کیا کہ بلوچستان میں نہیں ہے، اسی طرح پی او کے میں بھی ہمارا کوئی لوکل ٹی وی چینل نہیں ہے. جو پریس ہے تو وہ بھی پبلیکیشن اس کی ساری اسلام آباد پنڈی سے ہوتی ہے. نام رکھے ہوئے ہیں کہ مظفر آباد فلانا نیوز پیپر یہ ہے، لیکن پبلش سارے پنڈی اسلام آباد سے ہوتے ہیں. ایک ریڈیو تراڑکھل، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ریڈیو کا دور ہوتا تھا، تو ریڈیو تراڑکھل ادھر کبھی کوئی ریڈیو کی ادھر کوئی بلڈنگ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. وہ آپریٹ پتہ نہیں کہاں سے ہوتا تھا، جیلم سے ہوتا تھا یا پنڈی سے ہوتا تھا یا مری سے ہوتا تھا، لیکن اس کا نام جو ہے نا ریڈیو تراڑکھل ہوتا تھا. تراڑکھل جہاں سے تعلق ہے شوکت صاحب کا، تو نام رکھا ہوا تھا کہ کشمیر کا چینل ہے، لیکن ہوتا سارا وہی، اسے نور جان کے یہ پتر ہٹاندے نہیں بکتے، وہی چلتا رہتا تھا. تو بہرحال یہ المیہ یہ ہے کہ وہاں ہمارے یہاں تو اس طرح کا کچھ وہ نہیں ہے. تو آزادی تو دور کی بات ہے نا، پہلی بات ہے کہ میڈیا ہوگا، پریس ہوگا تو پھر اس کی آزادی بھی، وہ ہمارا تو وہ تصور بھی نہیں ہے ابھی کہ لوکلی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ہو. تو اس کے بعد جو میں اپنے نیکسٹ
स्पीकर हैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ। फजल रहमान आफरीदी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फ्रांस। यू हैव द फ्लोर सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच नासिर अजीज खान साहब, और ख़ास तौर पर सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, जो इस तरह के अहम मौके पे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझसे पहले इस अगस्त पैनल ने बड़ी सैर हासिल बहस की, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है उसको हर लिहाज से उसका अहाता किया और उस पर डिस्कशन की। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, इन्होंने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है, तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नंबर 145 है। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में, यानी इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या हालत है। और पिछले साल भी 4 जर्नलिस्ट को मारा गया, और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये काम यानी कंप्लीट 100% इम्प्यूनिटी के साथ हो रहा है। यानी किसी भी जर्नलिस्ट के ना तो मतलब ये कि जो जिम्मेदार हैं उनके कत्ल के या उनके अब्डक्शन के या उनकी हैरेसमेंट के, किसी को भी नहीं पकड़ा गया, ना किसी कोर्ट में ट्राई किया गया है। एक्सेप्शनल केसेस हुए हैं, लेकिन वो भी वहां पे जहां पे इदारे इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये जो इम्प्यूनिटी के साथ ये चीजें हो रही हैं, जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्टाइफल किया जा रहा है, तो उससे साफ पता चलता है कि ये स्टेट ही इन चीजों में इन्वॉल्व है। अगर स्टेट इन्वॉल्व ना होता तो जरूर वो कल्प्रिट्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती, उनको ट्राई किया जाता कोर्ट्स में और ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन ये रुक इसलिए नहीं रहा है कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ये कि और उसका जो सीक्रेट सर्विस ISI का विंग है, डीप स्टेट जो है, वही यानी ये जो थ्रेट्स हैं, रिप्राइजल्स हैं, इंटिमिडेशंस हैं, अब्डक्शन है, टॉर्चर है और इवन किलिंग्स हैं जर्नलिस्ट की, वो यही कर रहे हैं। आपने मतलब दोस्तों ने सब इस पे वो किया, आप सार आलम का केस आपके सामने है, यानी वो जिंदा है, हामिद मीर साहब का, मतीउल्लाह जान का, फिर इसके अलावा वो जर्नलिस्ट जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, सलीम शहजाद का जिक्र हुआ, फिर स्वीडन में साजिद हुसैन जो बलूचिस्तान टाइम्स चला रहे थे उनका, और फिर टॉर्चर में गोराया साहब का आपको सबको पता है। तो ये काम, यानी ये तो मैं आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात बता रहा हूँ। अगर आप इससे आगे जाएं और पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, वहां पहले तो कंप्लीटली मीडिया ब्लैकआउट है, और फिर ये खासकर फाटा में, यानी पिछले 20 साल से, फॉर्मर फाटा उसको हम कहेंगे क्योंकि अभी मर्ज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे तो पिछले 20 साल से मीडिया ब्लैकआउट है। वहां तो ना तो जर्नलिस्ट को वहां पे जाने की इजाजत है, ना ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे जाने की इजाजत है, और वहां पे जितने सहाफी उनका कत्ल हुआ, वो तो मतलब ये कि उनका तो जिक्र ही नहीं आ रहा। तो इसके साथ साथ ये जो जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जो हैं, जो डिसिडेंट्स हैं, मतलब ये कि मुल्क के बाहर, उनको भी मतलब ये कि ये लोग नहीं छोड़ते हैं और मुख्तलिफ तरीके से उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि लेट 2019 में यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक मेमो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें यानी फॉरेन बेस्ड जो 6 जर्नलिस्ट हैं, उनका जिक्र हुआ था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रेड फैला रहे हैं और खासकर मिलिट्री के खिलाफ ये बात करते हैं।
تو اس میں یہ یعنی کلیئرلی کہا گیا تھا, اور یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے ایک کمیونیکے ایشو کیا تھا, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی موومنٹس پہ آپ نظر رکھیں. یعنی یہ جو میمو تھا, یعنی آئی ایس آئی اور جو آئی بی ہے, ان کے درمیان سرکولیٹ ہوا تھا کہ ان کی موومنٹ پہ نظر رکھیں, اور اس کے علاوہ تھرو پراپر چینل ان کو کانٹیکٹ کیا جائے تاکہ ان کو روکا جا سکے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی اسٹیٹ ہے, کس طرح کی فاشسٹ اسٹیٹ ہے, اور کس طریقے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن کو. اور اس کے علاوہ جو آئی ایس آئی ہے, اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستانی ڈسیڈنٹس کی, یعنی جو ہم ہیں یہاں پہ, مطلب یہ ہے کہ ہماری دوست سب, آپ سب یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی لسٹ انہوں نے سرکولیٹ کی ہوئی ہے کہ ان کی نظر, ان پہ بھی نظر رکھی جائے, اور مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بھی مطلب یہ ہے کہ کانٹیکٹ کیا جائے پراپر چینل سے, تاکہ روکا جا سکے ان کو اپنی رائے کے اظہار سے. تو یہ ریاست جب اس طرح کے کام آپ کریں گے, ایون یورپ میں بھی نہ ہمارے جرنلسٹ محفوظ ہیں, نہ ہمارے دوسرے ڈسیڈنٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں, تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا صورت حال ہے. اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر ہے, انہوں نے مطلب یہ ہے کہ سائبر ہیرسمنٹ کا ایک ونگ بنایا ہوا ہے. ان کے جو ٹرولز ہیں, ان کے جو فیک اکاؤنٹس ہیں, ان کے تھرو وہ مختلف جرنلسٹ جو ہیں یا ڈسیڈنٹ جو ہیں, اور ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, ان کو تھریٹس دی جاتی ہیں, اور کسی طریقے سے مطلب یہ کہ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو اسٹائفل کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہوا یعنی عام جو ڈسیڈنٹس ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں, ان پہ بھی مختلف طریقے سے یہ, جیسے بصیر صاحب نے کہا کہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ کو ودرا کر دیا جاتا ہے, ان کی تنخواہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آن لائن جو میڈیا ہے, اس کو بھی آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں کسی طریقے سے, تاکہ وہ اکاؤنٹس جو پاکستانی ملٹری یا ان کی اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, تو ان کو مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو اسٹائفل کیا جائے. اس کے سلسلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے خاص کر جو پی ٹی ایم ایمرج ہوئی ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, ان کے اگر آپ ایکٹیوسٹ کو دیکھیں, نہ صرف ملک کے اندر اور باہر, تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے ایک ایکٹیوسٹ ہیں جو مسنگ پرسنس پہ کام کرتے ہیں, عالم زیب محسود صاحب, ان پہ 50 سے زیادہ ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے. اسی طرح منظور پشتین پہ, اس طرح ہمارے جو دوسرے ڈسیڈنٹس ہیں, وہ ہر وقت مطلب یہ کہ وہ ان کا اور کوئی کام نہیں بچا ہے, ہر وقت عدالتوں میں, یہ جو ہماری کمپرومائزڈ عدالتیں ہیں, جو کہ آئی ایس آئی کے آرڈرز پہ مقدمے بناتی ہیں اور پھر ان کو ڈیلے کرتی ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ ان کو ہمارے جو ورکرز ہیں پی ٹی ایم کے, اور ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے, فائنینشلی ان کو خراب کیا جاتا ہے. تو ان پہ ہنڈریڈز آف یعنی ایف آئی آرز انہوں نے رجسٹر کی ہیں تاکہ وہ, اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے ہے, انہوں نے ہمارے جو سارے اکاؤنٹس ہیں, اور ان کی مطلب یہ ہے کہ فورینزک اور ٹیکنیکل وہ رپورٹس پیش کیے ہیں, اور ان میں تقریباً 23 فیس بک اکاؤنٹس اور 43 ٹویٹر ہمارے اکاؤنٹس ہیں. اور اس میں میرے خلاف بھی سائبر کرائم ایکٹ کے تحت انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے, مقدمہ درج کیا ہے. یعنی ہم مطلب یہ کہ اگر ملک سے باہر بھی ہیں, تو اس میں بھی ہمیں یہ لوگ مطلب یہ کہ یہ ریاست ہمیں نہیں چھوڑ رہی. اور یہ اس طرح کے کام تو میرے خیال میں بنانا ریاست میں بھی نہیں ہوتے. پتہ نہیں یہ یونائٹڈ نیشنز جو دوسرے ممالک ہیں, وہ کیوں اس ریاست سے نہیں پوچھتے کہ آپ یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے, یہ جو انٹرنیشنل لا ہے, یہ جو آپ کی اگریمنٹس ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اس کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے, کیوں آپ اجازت نہیں دیتے وہاں پہ جرنلسٹ کو, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو, کہ وہ اپنی بات کر سکیں. یعنی ہم نے تو کوئی نہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو نہ F-16 ہے, یہ نہ مطلب یہ ہے کہ آرٹلری ہے جیسے یہ پاکستان کی فوج استعمال کرتی ہے, خاص کر فاٹا میں, جس میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 75,000 پشتونوں کو قتل کیا ہے, انوسنٹ لوگوں کو, اور 32,000 غائب ہیں. تو ہم میں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ کہ اپنی فریڈم آف ایکسپریشن, اپنی بات, اپنی رائے کا اظہار کر سکیں.
تو میرے خیال میں یہ ایک کویشچن مارک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی، اور پاکستان میں وہ فورسز جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتی ہیں، یہ ایک کویشچن مارک ہے. یہ ان کو رسپونڈ کرنا ہے کہ یہ ریاست کہاں جا رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس ریاست کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فضل رحمان آفریدی صاحب. تو ہم سارے بخوبی آگاہ ہیں کہ پی ٹی ایم جو پیسفل اسٹرگل پہ بلیو کرتی ہے، اس پہ سیکیورٹی فورسز پاکستان کی ان کے اٹیکس بھی ہوتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ بھی ان پہ اٹیک کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی پیس کی بات کرے گا، امن کی، انسانیت کے، بھائی چارے کی، تو وہ ان کے نیریٹیو کے بالکل اگینسٹ ہے جو اسٹیٹ کا نیریٹیو ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ فیض آباد جو دھرنا تھا، تحریک لبیک کی بھی بات ہوئی، تنویر صاحب نے بات کی، شوکت صاحب نے بات کی، تو وہ دیکھیں جب دھرنا تھا تو ان کو وہاں پہ لا کے باقاعدہ بریانی کھلائی جاتی تھی، 2-3 ٹائم بریانی. پھر بعد میں پیسے دیے گئے، انہوں کو کہا گیا کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر نے ریسنٹلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بین کر دیا ہے تحریک لبیک پاکستان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اور آپ کا موقف ایک ہی ہے. جو انہوں نے سپیچ دی نا عمران خان نے، تو کہ آپ کا اور ہمارا موقف ایک ہی ہے. تو ایسے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں. پھر باجوہ صاحب نے جب جرنلسٹوں سے میٹنگ کی تو اس میں بھی کہا کہ جی اب تحریک لبیک جو ہے نا سیاست میں اہم رول ادا کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں وہ چلے گئے کورٹ میں، تو ان پہ جو پابندی ہے وہ ہٹ جائے گی. تو الیکشن میں پھر ان کو لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ اسی طرح کے گروپس کو لے کے، تو جب چاہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سیویلینز، تو ان کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جتنے بھی پروگریسو نیشنلسٹ فورسز ہیں ان کے خلاف بھی ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ آصف عباس صاحب نے جوائن کیا تھا، تو ان کو بھی ویلکم. علیم شفیق صاحب نے جوائن کیا تھا، میرے خیال سے ابھی کوئٹ کر گئے. تو اس کے بعد میں بڑھتا ہوں اپنے نیکسٹ جو ہمارے پینلسٹ ہیں، پروفیسر نائلہ قادری بلوچ صاحبہ، چیئر پرسن ہے بلوچ پیپل کانگریس کی. یو ہیو دا فلور پلیز. انمیوٹ کیجئے گا. اوکے، دیٹس. شکریہ بہت سردار ناصر عزیز خان صاحب. تو آپ اس وقت جو ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں، چیئرمین صاحب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، چودھری شبیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، تنویر خان صاحب، آفتاب خان صاحب ہیں، اور بصیر صاحب، پروفیسر فضل الرحمان خان، آصف عباس ہیں، اور مشرف گیلانی. آپ سب کو، اور جتنے ساجد حسین صاحب ہیں، اس وقت آپ لوگ اور اس کے بعد جو لوگ اس پروگرام کو سنیں گے، سب کو ایک لحاظ سے پریس فریڈم ڈے ہے. اس کو یونائٹڈ نیشنز اور یونیسکو جس طرح مناتی ہے، اور وہ اپنی جگہ ہے، بہت کچھ وہ لوگ مناتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ایک یوٹوپیا سا ہے، ہمارے پاس زمین پہ اترا نہیں ہے اب تک کچھ بھی. اور اب جیسے کہ اس دفعہ کا جو یہ تھیم ہے، انفارمیشن ایز اے پبلک گڈ، اور اس میں جو آڈرے زاولے ہیں، ہیڈ ہیں یونیسکو کے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور امپاورمنٹ ہو اور یہ سب کچھ ہو. یہ سب بول کے پھر وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کے جو جرنلسٹ وداؤٹ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق کوئی 2020 میں 50 سے اوپر جرنلسٹ قتل ہوئے ہیں دنیا بھر میں. اور ویکیپیڈیا جیسے جو معقول یا نامعقول قسم کے ادارے ہیں، ان کے مطابق 2009 تک بلوچستان میں 56 جرنلسٹ قتل کیے جا چکے ہیں. یعنی اب بلوچستان کی آبادی دیکھیں. اور ابھی منیر جان یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، واجہ، یہ خود ایک وکٹم ہے، صحافی ہیں.
اور زندہ بچ گئے. تو اب اندازہ آپ لگائیں کہ وہ 56 سے اب یہاں تک جو ابھی 2-3 دن پہلے شہید ہوئے ہمارے واحد ریسانی، یہ کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہو سکتے تھے. وہ تو ہمیں جاہل اور جنگلی سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایک منیر سے اندازہ لگا لیں کہ وہ سب بھی ان سے کم نہیں تھے، اور اگر انہیں مواقع ملتے تو وہ بلوچستان کی آواز اور دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز کہاں تک پہنچا سکتے تھے. اور لالا حمید، اعجاز ریسانی، واحد ریسانی، الیاس نظر، ارشاد مستوئی، جاوید نصیر رند، رزاق سربازی، شاہینہ شاہین، ساجد حسین، ایسے ناموں کی لسٹ ہے. اور یہ سب کی جو شہادت ہے، اور یعقوب مہر نہاد ہے، یعنی چاہے ایران کی اخوند یا مولوی سرکار ہو، ملا سرکار ہو، چاہے پاکستان کی جو ملا سرکار ہے، ایک شیعوں کے چیمپئن ہے، ایک سنیوں کے چیمپئن ہے. انہوں نے تھوڑا ماسک لگایا ہوا ہے، ایک وہ بٹھایا ہوا ہے کرکٹر، کبھی کسی کو بھی بٹھا لیتے ہیں پپٹ کو. تو ایران اور پاکستان دونوں کی جو سرکاریں ہیں وہ بلوچوں کا قتل عام تو کر رہی ہیں، لیکن بلوچ جرنلسٹ کو اور جو بھی جنرلی انٹیلیجنشیا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں حملہ کیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اور پروفیسرز کو اور اسٹوڈنٹس کا قتل عام کیا تھا، یہ اس طرح سے بلوچستان یونیورسٹی میں انہوں نے ہمارا قتل عام کیا. اور بلوچستان کے جو صحافی ہیں بلوچستان بھر میں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ان کا قتل کیا گیا، ٹارچر کیے گئے، اور ان کی مسخ شدہ میوٹیلیٹڈ باڈیز پھینکی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں اب جلال آباد میں آپ نے دیکھا کہ 3 بالکل نوجوان بچیاں جو صحافی تھیں، سعدیہ ہے اور شہناز تھی، مرسل تھی، ان کا قتل کیا گیا. ایک تو وہ جرنلسٹ تھیں اور دوسری وہ خواتین تھیں. ایک یعنی افغانستان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے 2 ہفتے مہینے میں آپ کو کسی بہت ہی اچھے سٹینڈرڈ کے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جرنلسٹ کی مرڈر کی خبر آتی ہے. اور یہ ایک افغانستان میں بھی جو شہید کیے جا رہے ہیں جرنلسٹ، وہ بھی ISI ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور بلوچستان میں جو ہو رہے ہیں وہ بھی ISI ذمہ دار ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں آزاد کشمیر جو سو کالڈ کہتے ہیں، اور جو KPK ہے پختونخوا، وہاں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ آزادی اظہار کی کوئی گنجائش ہو. بنیادی جو وجہ ہے وہ صرف ہم ایک جغرافی میں رہ کے اگر اس کو دیکھیں تو شاید نہ سمجھ سکیں. ہمیں اگر اس کو دیکھنا ہوگا تو ہمیں یہ تو 5000 سال کی آپ کی ہسٹری ہے پیٹریارکی کی، 5000 سال کی جو آپ کی ہسٹری ہے طبقاتی نظام کی، اس کی ساری جڑیں تو وہاں ہیں جہاں ایک میٹری لینیل ماؤں کی تہذیب تھی، جہاں تشدد نہیں تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے رہتے تھے، اور کنٹرول نہیں تھا. پاور اینڈ کنٹرول کی جنگ جب شروع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ پدرسری نظام شروع ہوتا ہے، اسی کے ساتھ غلامی شروع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ جانوروں کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہوتی ہے، اسی کے ساتھ یہ ساری چیزوں، اس سارے کی جو جڑ ہے وہ وہی ہے. وہ ساری جڑ طبقاتی نظام کے اندر ہے. اور ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں، ہم اس طبقاتی نظام کے خلاف کوئی ایسی لڑائی لڑنے کے قابل ہے نہیں. اور جو تھوڑی بہت موومنٹ تھی سوشلسٹ، اس کو چین نے کیپچر کر کے، اور صرف اس کا اینٹی امریکہ جو وہ ایک مزاج تھا، اس کو لے کے اور
सारा मैनिपुलेट कर लिया। तो अब वो जितनी सोशलिस्ट मूवमेंट्स थी वो भी जो हकूक और आज़ादी और कौमों की आज़ादी और उसके लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता था सोवियत यूनियन के होने तक, वो भी ख़त्म हो गया। तो सोवियत यूनियन खुद एक फेलियर तक पहुंचा। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ उन्होंने जो आज़ादी की बुनियादी जो स्पिरिट थी उसको क्रश कर दिया उसके नाम पर एक डिक्टेटरशिप बना दी बाल्शविक और उसके नाम पे। तो ये लड़ाई अब हम जहाँ पर हैं इस वक्त, हम ऐसा है कि हम एक बहुत ही तारीख गड्ढे में हैं जहाँ ताफुन है, जहाँ मौत है, और हम इसमें देख रहे हैं कि हम कैसे थोड़ा सा सांस ले लें, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आज के इस जो दौर है ट्रांस नेशनल कंपनीज की बादशाही का दुनिया में, उसमें लोगों को जीने के लिए थोड़े से सांस की सिर्फ जरूरत है, और वो या सांस की सिर्फ उम्मीद है, जरूरत नहीं, उम्मीद। और उसके लिए हम आप सब इस पे बात करते हैं कि आखिरी जो उम्मीद है वो फिर यूनाइटेड नेशंस है, और फिर यूनेस्को ने ये कहा, हम आज का दिन मना रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस तो खुद इस वक्त चीन और ऐसे ही दूसरे इदारों की जहां फंडिंग की जो तरीक़ेकार है उसकी में काफी परेशान और मोहताज है। तो हमारे आपके लिए प्रेस फ्रीडम एक बहुत बड़ा लेजर है, बहुत बड़ी अयाशी है। हमें तो सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। हम कीड़े मकोड़ों की तरह रखे जा रहे हैं इस दुनिया में। और इस सूरत हाल को बदलने के लिए कि हम सिर्फ थोड़ी सी सांस की जो जुस्तजू कर रहे हैं, उसके बजाय अगर हम हिम्मत करें और हम वाकई आज़ादी, यानी बुनियादी आज़ादी जो है वो आपकी माशी आज़ादी के साथ और आपकी सियासी आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। आप अपनी माशी और सियासी आज़ादी जब तक हासिल नहीं करेंगे, तब तक प्रेस की आज़ादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी जो बुनियादी स्ट्रगल है इस वक्त, आपकी और हमारी, वो हम इस कोशिश में हैं कि हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम सरवाइव कर पा रहे हैं। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो मौत से लड़के निकल आए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मौत के कुएं में जो हमारे लोग फंसे हैं हम उन्हें खींच के निकाल लें। और हम ये कोशिश में हैं कि हम इस बाहर की दुनिया से जिन्हें हमारी आवाज नहीं पहुंची थी, हम अपनी आवाज पहुंचा सकें। मगर ऐसा है नहीं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वहां क्या हो रहा है। ये मोहताज नहीं है कि हम और आप इन्हें बताएं। ये इस सारे खेल में शरीक हैं, और हम सिर्फ वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्हें दिखाया जाता है। तो इस प्रेशर ग्रुप की पोजीशन से निकलकर एक सियासी मुनज़्ज़म कुव्वत बनने की जरूरत है, और हम उस सियासी मुनज़्ज़म कुव्वत उस वक्त बन सकते हैं जब हम इस चीज पर यकीन करें और हम इस तब्दीली के लिए तैयार हों, खुद तैयार हों, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। क्योंकि सारे तो चले गए, अब तो हमारे अपने बाल सफेद हो गए। पहले तो हम कहते थे वो लीडर है, वो लीडर है, वो ले जाएगा, वो ले जाएगा, ये तहरीक है, वो तहरीक है, सब खत्म। अब ऊपर कुछ भी नहीं है आसमान के अलावा, हम ही हैं। तो इस चीज के लिए अगर हम तैयार हों
اور ہم اس جغرافیہ سے بھی باہر آ جائیں، پاکستان کے پاکستان تو ایک مصنوعی جغرافیہ ہے، اور پاکستان ایک ایسی اینٹی ہے جو اپنی ایکسپائری ڈیٹ گزار چکی. اب آپ جس خطے کے لوگ ہیں یا جس خطے کے نمائندے ہیں، اس سارے خطے کی صورتحال کو اپنے اس میں لے کے انالیسس میں، اور ایک ایسی تحریک بنے کہ یہ جو قوتیں شامل ہیں آپ کے اور ہمارے اس غلامی میں، اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے روک سکیں. ہم اس میں حصے دار کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اس میں حصے دار اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب ہم خود ایک قوت ہوں، پریشر گروپس نہ ہوں، اور اس کے لیے ہمیں ایک منظم پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی. ہمیں چھوٹے چھوٹے یہ جو پاکٹس ہیں اس سے باہر آنا پڑے گا، اور وہ لوگ بھی، وہ قوتیں بھی جو کسی حد تک ہمیں زندہ رکھنے کے حق میں ہیں، وہ بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ ہم آزاد ہوں. ہماری سیاسی یکجہتی کو وہ بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اپنے ہاں آزادی کی کیا حالت ہے. تو سچائی، اور یعنی یہ کہ ہم جو لوگ ہم اس وقت آپس میں بیٹھے ہیں، کم سے کم ہم تو ایک دوسرے سے سچ بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم سب ایک بہت بڑی لڑائی لڑ کے یہاں پہنچے، اور ہمارے آگے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ پریس فریڈم نہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز دے سکتی ہے، نہ پریس کی فریڈم ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا جغرافیہ دے سکتا ہے جس کے اندر ہم ذہنی طور پر قید ہیں. اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں معاشی اور سیاسی فریڈم کے لیے ہمیں جس قوت بننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس سے اور زیادہ خطرناک حالات نہیں آنے والے. اور جس طرح سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور پاکستان چین کی چھتر چھایا میں ایک خطرناک ٹرائنگل بن چکا ہے، اس خطے کو ایک پورا چائنا ٹاؤن بنانے کے لیے، کراچی سے بندر عباس تک. اور اس میں جو بھی سامنے آئے گا وہ اس کو کچل دیں گے. جیسے وہ تینمن اسکوائر پہ انہوں نے ٹینک چڑھائے تھے، وہ ویسے ہی اسی موڈ میں، اسی ایگریسو موڈ میں آئے ہیں. اور باقی دنیا بھی اپنے مفاد اور اپنے فائدے اور اس کے حساب سے آپ پہ اور ہم پہ شرط نہیں لگائے گی. جیسے وہ لنگڑے کمزور گھوڑے جو ہوتے ہیں پہ تو کوئی شرط نہیں لگاتا. تو یہ ٹرانس نیشنل کمپنیوں کی جو لڑائی ہے، کی جو بادشاہی ہے، اور یہ جس طبقے کی اور ایک بہت ہی چھوٹی سی کلاس ہے جس نے پوری دنیا کے ریسورسز کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یہاں اپنے لوگوں کی ایگزسٹنس، اپنے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں اس وقت جس حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس جرأت کی ضرورت ہے، اور جو رسک لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے جس طرح کہا کہ جی سر، دوسرا ویبینار میرا بس 5 منٹ بعد شروع ہونے والا ہے. سر ہمارا بھی 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اسپیکرز پورے ہو گئے، اس کے بعد اگر وہ ساجد صاحب نے شاید کمنٹس کر رہے ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو 5 منٹ میں ہم کنکلوڈ کر دیں گے. کوئی نہیں. تو وہ اس آج کا جو دن ہے اس کو بنانے کا، یا مطلب آج اکٹھا ہونے کا مقصد یہ تھا، پوری ورلڈ میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو فریڈم آف پریس ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کو کیسے پروموٹ کیا جائے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو پریس اور میڈیا ہے وہ کتنا، اس کی کتنی امپورٹینس ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. پھر میڈیا ہاؤسز اور پریس کو جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کو کس طرح چیلنجز کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے، کیا کیا چیلنجز ہیں ان کو. پھر انڈیپینڈنٹ جو میڈیا پریس ہے ان پہ جو اٹیکس ہیں ان کو کیسے آپ روک سکتے ہیں یا ان
کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ ان اٹیکس سے. پھر ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے ان جرنلسٹ کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اپنی ڈیوٹی لائنز میں دی ہوتی ہیں. تو یو این کی جو ایک پینل ہے انہوں نے اپنی کنسرنز پاکستان کو لکھ کے بھیجے ہیں. ریسنٹلی کوئی 2 مہینے پہلے انہوں نے 2 ڈاکومنٹس بھیجے ہیں. تو اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں تو ان کو جو تھریٹس ہیں وہاں پہ اور جو فیبریکیٹڈ چارجز ان کے خلاف بنائے جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس پہ یو این نے اس 3 رپورٹرز جو ہیں اسپیشل ایرین خان ہے جو فریڈم اسپیشل رپورٹر آن فریڈم آف ایکسپریشن, ایلینا اسٹائن نرتے وہ ہیں اسپیشل رپورٹر آن آربیٹری ڈیٹینشن, اور تیسری جو رپورٹر ہیں میری لال لور جو اسپیشل رپورٹر ہیں سچویشن آف ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز. تو انہوں نے جوائنٹلی ڈاکومنٹس بھیجے ہیں 2 پاکستان کو کہ جی یہ ہمیں فیڈ بیک وہاں سے آئی ہے, وہاں پہ جرنلسٹ ہے اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں, تو لہذا اس بارے میں ہمیں جواب دیا جائے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو بھی چیزیں ریز کرتے ہیں یا دوسرے لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں انٹینڈیڈ نہیں جاتی. یو این بھی کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کرتا ہے, لیکن یو این ہیومن رائٹس کونسل وہ کوئی اس کے پاس ایسا میکنزم نہیں ہے نا کہ کنٹریز پہ جا کے سیکیورٹی کونسل کی طرح وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان سے جواب طلب کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ اپنا کیا رد عمل دیتی ہے. میں ساجد حسین جو ہمارے پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یورپ زون, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. یو ہیو دی فلور, پلیز آپ اپنے کمنٹس تھوڑے مختصر رکھیے گا جو بھی. تو تھینک یو ناصر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پارٹی کے لیڈر اور ایگزائل چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن یہ جو ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا ہماری پارٹی نے, وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری پارٹی کے منشور میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم عملی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ تو پارٹی کے تمام کامریڈز اور پارٹی کی لیڈرشپ مبارکباد کی مستحق ہے. دوسری بات, میں پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے تھوڑے سے کمنٹس کروں گا کہ پاکستان کو تو جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یا جتنے بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ہے وہ جتنے بھی سرویز ہیں, تو اس کو تو کوئی بھی جو ہے وہ جمہوریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے اور باقی جتنے بھی پپٹ آگے بٹھائے ہوئے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے, وہ محض جو ہے وہ پپٹ ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور جرنلسٹ کے حوالے سے جو ہے پاکستان 145 جو رینکنگ ہے اس میں آتا ہے, یعنی کہ پاکستان میں جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے. یہ آج سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈینیل پیرل کا قتل ہوا تھا غالباً 2002 میں, تو ڈینیل پیرل کے قتل کا جو پروسیڈنگز جاری تھی اور جو ان کے لوگ گرفتار تھے, تو میرے خیال میں 2020 میں ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا. اور بیسیکلی ڈینیل پیرل جو صحافی یا جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا, وہ کیا تھا, وہ بیسکلی جتنے بھی پاکستان میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا. اور مارنے والے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جن کا جو انٹرسٹ جو ہے وہ کلیش کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو مار دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چلو ملکوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن اب جوڈیشری کا رول یہ دیکھیں کہ جوڈیشری آج ایک اتنے عرصے میں جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اور جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اتنے عرصے میں جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی اور ان کو فائنلی جو ہے وہ ریلیز کر دیا جاتا ہے. ایک تو میں اس پہ کمنٹ کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو صحافی ہیں تنویر احمد صاحب, جن کے لیے ہم نے جو ہے وہ کونسل میں بھی اور مختلف فورمز میں دنیا میں جتنے بھی فورمز ہیں ان پہ آواز اٹھائی ہے اور انٹرونشنز بھی کی ہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ اب سزا دی گئی ہے 2 سال کی, جو کہ کوئی اس نے ایسا جرم نہیں کیا جو اس کو سزا دی گئی ہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ بھی کروں گا جتنے بھی ہمارے یہاں پہ فریڈم فرنٹ لائن ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں اور صحافی حضرات ہیں اور جتنے بھی, کہ تنویر احمد کے لیے آواز اٹھائیں
تاکہ اس کو جو سزا 2 سال کی دی گئی ہے وہ اس کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے. اس نے جھنڈا پاکستان کا وہاں سے اگر ریموو کیا ہے تو پاکستان کا جھنڈا ریموو کرنے میں جو ہے وہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے ہماری آزاد کشمیر میں, کیونکہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتے اور پاکستان نے وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے. تو اگر وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل چیزوں کو اگر ریموو کر دیا جائے تو وہ کسی جرم کے زمرے میں نہیں آتی. تو اس لیے یہ میرا سوال بھی ہے اور کوشچن بھی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ہم ایک ایسے صحافی کی جان جو ہے وہ اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں اور اس کو سیف ریلیز کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں. تھینک یو ناصر صاحب. تھینک یو جناب. بالکل آپ نے پہلے بھی تنویر صاحب کا مسئلہ اٹھایا ہے UN میں بھی ہر جگہ, اور جو ابھی میں نے 3 جو اسپیشل رپورٹر ہیں جنہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو لکھا ہے, تو ہم ان کو ایک لیٹر بھی لکھیں گے اس حوالے سے. باقی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو وکٹم ہے وہاں پہ, تو ان کو وہ کریں گے اور وہ ہمیں ضرور اس کا فیڈ بیک بھی وہ گورنمنٹ پاکستان کو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا اور کیا چارجز ہیں اور کس وجہ سے آپ نے ایک کشمیری کو جو آپ کا سٹیزن بھی نہیں ہے, تو آپ کا اگر جھنڈا اس نے اپنے ملک سے ایک جگہ سے اتارا ہے, اس نے کوئی اتار کے اس کو جلایا بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں, اس کو فولڈ کر کے تو ایک بیگ میں رکھ لیا, تو اس کی سزا انہوں نے 2 سال پہلے تو اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی تھی, وہ ادھر سے لٹکا کے رکھا, پھر اس کو 2 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے. تو اس پہ ہم اسپیشل جو رپورٹر ہیں تینوں ان کو لکھیں گے اور پاکستان کو جواب دینا پڑے گا اس میں. تو اگر کسی اور پینلسٹ کے کسی اور پارٹیسپینٹ کے کوئی کامنٹس ہوں تو پلیز موسٹ ویلکم, نہیں تو پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سب کا. آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا, بڑی سیر اصل گفتگو کی, تو آپ کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہوپفلی بہت جلد پھر آپ کو زحمت دیں گے کسی اور ٹاپک پہ. تو بہت شکریہ سائیں, آپ کا دوسرے پینل میں بھی جانا ہے. تو ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ سب کا. خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے, صحت دے. خدا حافظ.